खुश आमदीद लिसनर्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ शॉर्ट नोवेल लगन लागी तुमसे अज कलम नादिया जहांगीर। वो ऑफिस से लौटी तो समीरा को बेचैनी से गेट के चक्कर लगाते हुए पाया। मारूक वो उसे देखकर तेजी से उसकी जानिब बढ़ी थी और झपटने के से अंदाज में उसका बाजू पकड़कर उसे खींचती हुई दूसरी जानिब ले गई। वो न समझी से उसे देखने लगी। क्या हुआ है? कौन आया हुआ है? वो आया है। उसे खींचते हुए समीरा का सांस फूल गया था। कौन वो? उवैस आलम शाह। अब की बार समीरा को खींचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो खुद ही दूसरी जानिब बढ़ने लगी थी। उसे कैसे पता चला? अभी वो शक की बिना पर आया है। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में। कोई है उसके पास? भाई और पापा हैं। वो घर के पिछले हिस्से से आखिरी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर बढ़ गई थी। अकेला है वो? नहीं, दो आदमी हैं उसके साथ। समीरा ने मुड़कर दरवाजे की चटकनी चढ़ाई थी। अरे तुम्हारे घर का पता कैसे चला? वो चादर उतारते हुए फिर से पूछने लगी। ये तो मैं नहीं जानती। इस पल बाहर से समीरा की माँ की आवाज आई। समीरा ने फिर से दरवाजा खोल दिया। उसकी माँ सरद से अंदर दाखिल हुई। मारूक आ गई? उन्होंने मारूक को देख लिया था, फिर भी सवाल किया। मारूक देख सकती थी कि वो होले होले कांप रही हैं। दोनों ने इस में सर हिलाया। तुम दोनों पिछले दरवाजे से पार्क में निकल जाओ। समीरा की माँ ने बहुत तेजी से उन्हें बाहर निकाला था। शाह साहब, जिस तरह आपको अपनी इज्जत अजीज है, इसी तरह हमें भी है। बेहतर होगा आइंदा आने से पहले इजाजत ले लीजिएगा। इमरान के तेज लहजे पे उवैस आलम शाह के होठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। शुक्रिया आपका, अब शायद हमें इजाजत लेनी चाहिए। वो इन सब पे एक गहरी निगाह डालता आगे बढ़ गया। पीछे असलह से लैस आदमी भी बढ़े थे। और हाँ जुबैर साहब, अगर वो यहाँ आए तो मुझे इत्ला दे दीजिएगा। वैसे भी वो हमारी इज्जत है। उसके सख्त लहजे और मजबूत अंदाज ने उन सब के दिलों को एक पल के लिए मुट्ठी में ले लिया था। वो तीनों तेज चलते सीधे जाकर जीप में बैठे और फिर जीप वहां से भगा ले गए थे। बड़ी मेहनत से मैंने ये घर बनाया है। समीरा के बाप का लहजा बहुत टूटा फूटा था। उन दोनों माँ बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर झुका लिया। नेक्स्ट सीन। मारूक बेटा, वो शख्स बहुत चालाक है। बातों में उलझाकर ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ जाता है कि बंदा ना समझी के आलम में जवाब दे बैठता है। रात का खाना खाते हुए जुबैर अली ने उवैस आलम शाह पर तबसरा किया था। वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। हमें भी उसने अपनी बातों में बहुत उलझा लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब मैं कमज़ोर पड़ने लगा तो इमरान बोल पड़ा था, और जब इमरान उसकी बातों में आता मुझे बोलने का हौसला मिल जाता। लेकिन बेटी, फिर भी उसका तफ्तीशी अंदाज बहुत सख्त था। मुझे उसकी बातों से तुम्हारे लिए खतरे की बू महसूस हुई बेटा। जुबैर अली के लहजे में अंदेशे बोल रहे थे। उसके हलक में निवाला फंस कर रह गया। खांसते हुए आंखों से पानी टपक पड़ा। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। समीरा ने जल्दी से उसके होठों से पानी का ग्लास लगाया। अभी उसकी खांसी मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं थी कि माली बाबा तेजी से अंदर आया था और कुछ हाथ के इशारे से कहा था। पीछे ही गाड़ी के हॉर्न की आवाज शुरू हुई थी। माली बाबा इतनी ही तेजी से बाहर वापस भागा। ये हॉर्न दिन वाला है। इमरान ने फौरन अपनी कुर्सी छोड़ी थी। बेटा, तुम किचन में चलो, जुबैर साहब ने उसे कहा तो वो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ करती तेजी से किचन की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि इमरान बाहर निकलता, उवैस आलम शाह दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। वो चारों गड़बड़ाकर उसे देखने लगे। दिन में मेरा रिवॉल्वर यहीं रह गया था। डाइनिंग टेबल के पास रुककर उसने अपना मुद्दा बयान किया। अच्छा आए, ड्राइंग रूम में ही होगा। इमरान लबों पर जबान फेरता फौरन से पेशतर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा था। जब वो दोनों वहां से लौटे तो उवैस आलम शाह के हाथों में चमकता हुआ सिया रिवॉल्वर किसी से पोशीदा न रह सका। वैसे जुबैर साहब, अगर मैं ये रिवॉल्वर लेने ना आता और मेरी जगह अगर यहाँ पुलिस आ जाती तो फिर आप क्या करते? जुबैर अली ना कुछ बोले, न इमरान और ना ही समीरा और उसकी माँ। अलबत्ता इन चारों पर जो कपकपी तारी हुई थी उसने उवैस आलम शाह को सब समझा दिया था। डोंट वरी, मैंने सिर्फ मिसाल दी है। अजीब अंदाज में कहता वो इमरान और जुबैर साहब से मुसाफा करते। उनके होठों पे इस वक्त जो मुस्कुराहट सजी थी वो उन चारों नहीं बल्कि पांचों के अंदर नश्तर की तरह चुभी थी। उवैस आलम शाह भूखे भेड़िए की तरह उसे ढूंढ रहा था।
وہ اس کی تمام دوستوں اور سہیلیوں کے گھر دن میں ایک چکر ضرور لگا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کی نظروں میں کافی مشکوک ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے سائے سے بھی چھپنے لگی تھی اور جو شخص اسے چھپنے پہ مجبور کر رہا تھا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا چچا زاد تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کا منگیتر بھی تھا، منگیتر بھی وہ جسے وہ جانتی نہ تھی۔ وہ پچھلے 19 سالوں سے اپنے ننیہال میں رہ رہی تھی اور اس وقت اس کی عمر کوئی 20-21 سال تھی۔ اس کی ماں کو طلاق ہو گئی تھی، وہ اسے لے کر اپنی ماں کے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ تب وہ فقط 1 سال کی تھی اور ٹھیک 1 سال بعد اس کی ماں اس دنیا سے منہ موڑ گئی تھی۔ اس کی خالہ کوئی نہ تھی، فقط ایک ماموں تھا جسے خاندانی دشمنی کی بنا پر اس کے باپ نے قتل کر دیا تھا۔ اس کی ماں کو طلاق نہ ہوئی تھی۔ اس کے ماموں کے قتل کے 15 روز بعد اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دی تھی۔ جب اس کی ماں اس کو لے کر اپنے والدین کی چوکھٹ پر آئی تھی، تب اس ننھی گڑیا کے ایک ہاتھ کی تیسری انگلی پر سونے کی ایک انگوٹھی تھی جسے انہوں نے اپنے سسر کے پیروں میں پھینک دیا تھا۔ اپنے خیال میں وہ اسی وقت اس پرانی حویلی سے ہر رشتہ توڑ آئی تھی، لیکن اتنے عرصے بعد اس حویلی کے نہ جانے کتنے افراد کو ان کی یاد آ گئی تھی کہ ان کا ایک سپوت منہ اٹھائے ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا اور پچھلے 8 ماہ سے ان کے گھر کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ وہ نانی اماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور اس کی نانی اماں بالکل اسی کی طرح بزدل ڈرپوک قسم کی عورت تھی، اور اس کے علاوہ لاکھوں بیماریوں کا مجموعہ بھی تھی۔ وہ ان کے گھر کیسے اور کس طرح پہنچا یہ بات وہ دونوں نہ جانتی تھی، لیکن وہ جس مقصد کے لیے ان تک پہنچا تھا وہ بات قابل تشویش تھی۔ وہ بے حد روشن دن تھا۔ شدید سردی میں دھوپ نکل کر چاروں سو پھیل چکی تھی۔ پرندے بھی گھونسلوں سے نکل کر ٹہنیوں پر بیٹھے دھوپ کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ وہ نانو کی چارپائی دھوپ میں ڈال کر خود آفس چلی گئی تھی اور جب واپس لوٹی تو یہ دیکھ کر ہکدک رہ گئی کہ نانو کی چارپائی برآمدے میں تھی۔ حیرت کی یہ بات نہیں کیونکہ نانو چھوٹے موٹے کام خود کر لیتی تھی، بلکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نانو کی چارپائی کے سامنے بچھی کرسی پر کوئی سیاہ کپڑوں میں ملبوس شخص بیٹھا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے انگلیوں میں سگریٹ دبائے وفکے سے کش لگائے جا رہا تھا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اسے حیرت نے گھیر لیا کہ اس شخص کو اس نے کبھی اپنے گھر میں نہیں دیکھا اور نہ نانو کبھی کسی ایسے بندے کا ذکر کیا تھا۔ ابھی اس کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دائیں طرف لگے 2 درختوں کے درمیان بڑی بڑی مونچھوں والے 2 شخص کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے بازوؤں پہ سیاہ چمکتی ہوئی رائفل کو دیکھ کر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ کیا کوئی چور ڈاکو؟ لیکن ہمارے گھر میں کیا ہے سوائے نانو کی دوائیوں کی خالی شیشیوں کے؟ چور ڈاکوؤں کے بارے میں سوچ کر وہ ڈر ضرور گئی تھی، لیکن پھر اپنے گھر میں موجود قیمتی مال کے بارے میں سوچ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ بے چارے یہاں سے لے کر کیا جائیں گے۔ گیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر بھی اس شخص نے ادھر مڑ کر نہیں دیکھا تھا، بس اطمینان سے بیٹھا کش پہ کش لگا گیا تھا۔ نہ جانے کون اور کیسے لوگ ہیں یہ۔ گیٹ کے پاس رک کر ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ آگے بڑھ جائے یا پھر باہر نکل کر شور مچا دے۔ چونکہ اس وقت نانو اکیلی اس شخص کے پاس بیٹھی تھی، اس کے لیے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی اور نہ ہی لے سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی برآمدے تک پہنچ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے اس شخص کو کن اکھیوں سے دیکھا ضرور تھا، لیکن سلام نانو کو ہی کیا تھا۔ اس کے سلام پہ جہاں اس شخص نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہیں نانو کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ نانو کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ تم کیا لینے آئی ہو؟ چینی نہیں ہے ہمارے گھر میں، جاؤ چلی جاؤ۔ نانو یہ کیا اور کیوں کہہ رہی تھی وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ حیرت سے نانو کو تکی گئی اور وہ شخص اسے، تم جا کیوں نہیں رہی؟ جاؤ چلی جاؤ نا، بار بار ادھر مت آیا کرو۔ نانو ایک بار پھر ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے نانو؟ آپ اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ نانو جو کہہ رہی تھی اسے خاک سمجھ نہ آیا۔ اپنا بیگ نانو کے سرہانے رکھ کر وہ پریشانی سے نانو پر جھک گئی تھی۔ میں نے کہا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں، اب ادھر مت آنا۔ نانو نے تقریباً اسے دھکا دے دیا تھا۔
وہ گرتے گرتے بچی۔ سمجھ تو اسے کچھ بھی نہیں آیا تھا لیکن پھر بھی وہ پیچھے مڑ گئی۔ اسے پیچھے مڑتا دیکھ کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں رک۔ اس شخص نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ وہ رکنا چاہتی تھی لیکن نانو نے اسے رکنے نہ دیا۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس شخص کو اس کا نام کیسے معلوم ہے اور اسے اس سے کیا کام ہے، لیکن نانو اسے چھوڑتی یا کچھ بولنے کا موقع دیتی تو وہ کچھ بولتی نہ۔ نانو اسے گھسیٹتے ہوئے لکڑی کے گیٹ تک لے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ نانو کا گیٹ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھتا، اس شخص نے پھر سے پکارا، رک جائیں ورنہ یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ پہلے کون سا نانو سن رہی تھی جو اب بھی سن لیتی۔ تیزی سے گیٹ کھولنے لگی۔ جب وہ دونوں مونچھوں والے ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے، دونوں ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ ہٹو آگے سے، اس نے اپنے گھر جانا ہے، اسے گھر جانے دو۔ بے ربط بولتے ہوئے نانو نے اپنے خوف کو پیچھے دھکیل کر پھر سے آگے بڑھنا چاہا لیکن وہ دونوں دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے رہے، یہاں تک کہ نانو انہیں دھکے دینے لگی۔ آپ واپس اس جگہ پر آ جائیں۔ وہی حق مانا لہجہ اس کی سماعت سے پھر ٹکرایا تھا لیکن اب کی بار اس نے مڑ کر اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اس کا خوف سے دھڑکتا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ پیچھے نہیں مڑی تھی لیکن ان دونوں میں سے ایک شخص نے اسے کلائی سے تھام لیا اور آگے کھینچنے لگا۔ اس نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ رک جاؤ، وہ شخص اب کی بار غصے سے چلایا تھا۔ کھینچنے والا شخص ایک دم سے رک گیا اور پھر اس شخص کی شعلہ بار نظریں محسوس کر کے اس کی کلائی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا لیکن ہاتھ ہٹانے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ شخص لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے پاس پہنچا تھا اور آتے ہی اس نے الٹا ہاتھ اس شخص کے چہرے پر دے مارا۔ ماروک کی چیخ نکل گئی۔ نانو نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے اسے ہاتھ لگایا، تمہاری یہ جرت، ذلیل کمینے۔ اس شخص نے صرف ایک ہاتھ سے اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ اگلے ہی پل اس شخص نے اسے ڈھونڈ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نیچے تڑپتا روتا مار کھاتا ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگا لیکن جو جنونی شخص اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہا تھا، بس پاگل ہوا اسے مارتا رہا تھا۔ اس شخص کا ماتھا دیوار سے لگا تھا اور پھر اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ ماروک نے نانو کے ساتھ لگ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور نانو وحشت سے آنکھیں پھیلائے اسے آپے سے باہر ہوتے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے کھڑا شخص بہت خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا لیکن جب اس شخص کا خون بہنے لگا تو آگے بڑھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے۔ اس شخص کی التجا پر اس نے آخری ٹھوکر گرے ہوئے شخص کو لگائی اور دانت کچکچاتا پیچھے ہٹ گیا اور جب اس شخص کی ان دونوں پر نظر پڑی تو دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر کانپتا پایا۔ ڈونٹ وری، آپ اطمینان سے میری بات سن لیں۔ اب کی بار جب وہ بولا تو اس کا کچھ دیر پہلے والا غصہ اس کے لہجے سے غائب تھا۔ ماروک نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ اور کہے بغیر ان کے آگے چلتا وہیں برآمدے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماروک نے اسے خائف نظروں سے دیکھا۔ اسے اس پل حیرت ہوئی جب نانو اسے ساتھ لیے اس شخص کی تقلید میں چلنے لگی۔ میں اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ جو کہنا تھا وہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں۔ اب آپ اپنی نواسی کو کیسے اور کس طرح بتاتی ہیں یہ میرا ہیڈک نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اور اسی وقت اسے سب بتا دیجیے۔ نانو، یہ شخص، اس نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ نانو کی بجائے وہ بول پڑا، میں سید عثمان شاہ کا پوتا، ابراہیم شاہ کا بھتیجا، احمد علی شاہ کا بیٹا، ماروک شاہ کا چچا زاد اور منگیتر اویس عالم شاہ ہوں۔ بہت ٹھہر کر اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ وہ جھٹکے سے نانو کی گرفت سے نکلی۔ وہ اسے لینے آیا تھا، اس پرانی حویلی میں لے جانے کے لیے جو اس کی ماں 19 سال قبل چھوڑ آئی تھی۔ وہاں کے ہر فرد، ہر چیز سے، ہر رشتہ ناتا توڑ کر یہاں آن بسی تھی۔ وہاں دوبارہ نہ جانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک بے جان کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا۔ اور اب اتنے عرصے بعد وہ شخص اس کا سرپرست بن کر اسے پھر سے اس گھر میں لے جانے آیا تھا جس گھر کو اس نے کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، جس گھر سے دونوں ماں بیٹی کو دھتکارا گیا تھا، نکالا گیا تھا۔ اب 19 سال بعد وہ اس رشتے کو جوڑنے آیا تھا، عاجزی سے نہیں، کروفر سے۔ سر اٹھا کے، گردن اکڑا کے وہ حکم دے کر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ آنے کا کہہ گیا تھا۔ اس کے بعد 2
وہ دوبارہ بھی آیا تھا اور پھر کئی بار آیا تھا، لیکن ماروک نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ جب بھی آتا تھا صرف یہی پوچھتا، کب چل رہی ہو؟ وہ تو ڈر اور سہم کر نانو کے پیچھے ہو جاتی، البتہ نانو اپنی نقاہت کمزور آواز میں مسلسل اسے انکار کیے جاتی۔ میری کمزور اور بوڑھی ہڈیوں میں ایسے ظالم لوگوں کا مقابلہ کرنے کا دمخم نہیں ہے۔ رخ بیٹی، تم بہادر بنو، اس معاشرے کا مقابلہ کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم ڈرو گی تو یہ لوگ تمہیں اور ڈرائیں گے، اگر ان سے ذرا سا بھی دبو گی تو یہ تمہیں اور دبائیں گے۔ ماروک، میں کب تک تمہاری ڈھال بنتی رہوں گی؟ تمہیں بہادر بننا ہوگا، ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہوگا میری جان۔ رات جب وہ نانو کے پاس آ کر سوتی تو سونے سے پہلے وہ اسے ہزاروں نصیحتیں کرتی۔ وہ بہادر نہیں تھی، بہادر بننا چاہتی تھی، اپنی ماں کی طرح حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے مقابلہ کرتی یا کیسے کر سکتی تھی؟ بھلا کیسے اویس عالم شاہ جیسے سخت جاگیرداروں کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا؟ کہاں سے وہ اتنی بہادری اور ہمت لے کر آتی کہ ان ظالم حاکموں جابر جاگیرداروں سے لڑ سکتی؟ وہ ایک کمزور، بزدل اور ڈری سہمی سی لڑکی تھی۔ اپنی اس ازلی بزدلی کی بنا پر وہ نانو کو لے کر کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی، لیکن وہاں سے بھی اویس عالم شاہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا تھا۔ یوں ہی چھپتے چھپاتے نانو کی حالت گیر ہونے لگی تھی، ان کی بیماری مزید بڑھنے لگی تھی اور اس کی پریشانی دن بدن بڑھنے لگی تھی۔ اویس عالم شاہ سے یوں بھاگتے بھاگتے وہ اپنی جاب کو بھی خیر بات کہہ چکی تھی، وہ آفس تک پہنچ چکا تھا۔ نانو کی بیماری طویل سے طویل تر ہوتے دیکھ کر اس نے ایک اور کرائے کا مکان لیا اور پھر نئی جاب کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ 1 مہینے کی کھواری کے بعد اسے جاب مل گئی تھی، لیکن وہ جاب بھی چھوٹ گئی جس دن اویس عالم شاہ اس کے پیچھے پیچھے آفس آ گیا تھا اور اسے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے اپنی جیپ میں لے کر آیا تھا۔ کتنی بار بولا ہے تمہیں کہ تم جاب چھوڑ دو؟ ہمارے خاندان کی عورتیں غیر مردوں کے ساتھ کام نہیں کرتی، پھر بھی تم نے میری بات پر توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا۔ کیوں میری بات نہیں مان رہی ہو تم؟ اسے فرنٹ سیٹ پر پٹکتے ہوئے وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں جو مرضی کروں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ اس کے اس طرح روب جمانے پر اس کی انا نے پھر سے سر اٹھایا تھا، اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ بتاؤں تمہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تو غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ واپس کر لیا تھا، لیکن اس کا رونا کم نہ ہوا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر لی تو روتے روتے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ گاڑی روکو، سمجھے؟ تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ روتے روتے اس کی چھٹی حس نے خطرے کی سگنل دیا تھا تو چلا اٹھی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اسی طرح گاڑی اسٹارٹ رکھی۔ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی اگر تم نے اب بھی گاڑی نہ روکی تو، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی دھمکی آمیز لہجے میں بول رہی تھی۔ اس نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ وہ اس سے کلائی چھڑاتی دوبارہ اسے دیکھنے بغیر گاڑی سے نکل گئی اور دوڑتے ہوئے نہ جانے کن راستوں میں گم ہو گئی۔ شاہ صاحب، اس کے ملازم نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ اٹھانے پر انہوں نے سر جھکا دیا۔ سین چینج۔ اس واقعے کو ابھی بمشکل 7 دن گزرے تھے جب اس کی نانو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ انہیں ٹیکسی میں لے کر ہاسپٹل پہنچی تھی۔ نانو کو فوراً ICU میں لے جایا گیا تھا۔ وہ کوریڈور میں کھڑی بہت پریشانی کے عالم میں اپنے بیگ سے پیسے نکال کر گن رہی تھی جب اس کے ہاتھ پر کسی نے آ کر ہولے سے ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے پہلے ہاتھ کو اور پھر ہاتھ والے کو دیکھا تو اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ کیا اب ہاسپٹل میں جاب کر لی ہے؟ ہولے سے اس کا ہاتھ دبا کر اس نے پوچھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ رونت امیز لہجے میں کہتا وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ اسی پل سامنے والا دروازہ کھلا تھا۔ وہ دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ وہیں لب کاٹتی رہ گئی۔ اندر کون ہے؟ وہی خشونت بھرا لہجہ۔ پہلے تو وہ پریشان تھی، لیکن اب اس کا حاکم شخص کو سامنے پا کر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ شخص اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیے جا رہا تھا۔ کہیں تمہاری نانو تو بیمار نہیں؟ اس نے اندازہ لگایا اور وہ رو پڑی تھی۔ اس کے رونے سے وہ بہت کچھ سمجھ گیا، اسی لیے جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں وہ سختی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی۔
گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ وہ بہت نرمی سے بولا تھا اور شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ اسے اکیلا روتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ روتے روتے کھلے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اس پل اس کی آنکھیں پھٹ گئیں جب دو شخص اسٹریچر گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس لے آئے۔ وی آر سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی جب اس کے سر پر دھماکہ ہوا، اور جب اس نے اٹھ کر ان کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو اس کی چیخوں نے پورے ہاسپٹل کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت اسے سنبھالنے والا صرف اویش عالم شاہ ہی تھا۔ نہ جانے وہ اسے کیسے سنبھال پایا تھا، اور نہ جانے کیسے وہ اسے اور نانو کی ڈیڈ باڈی کو گھر لایا، کیسے تدفین کے سارے انتظام کیے۔ وہ روتی رہی اور وہ اپنا کام کرتا رہا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، تم نے ہی انہیں مارا ہے، تمہارے خوف سے ہی وہ مری ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے اب مجھے چھوڑ دو، تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں بھی نانو کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ نانو کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کی آنکھیں اس پر ٹکی تو وہ چلا اٹھی۔ وہ لب بھیج کر کھڑا رہا۔ جب وہ چلاتے چلاتے تھک گئی تو وہ اس کا کاندھا تھپ تھپا کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ صبح میرے ساتھ چلنا ہے، اپنا ضروری سامان پیک کر لو۔ اگلی رات وہ اس کے کمرے میں آ کر کہہ رہا تھا۔ وہ سوجھی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ تو اٹھا کر لے جاؤں گا، اب لحاظ نہیں کروں گا تمہارا، سنا تم نے؟ پل ہی پل میں وہ اسے پچھلے دہشت ناک لہجے پر اتر آیا تھا۔ اسے خشمگین آنکھوں سے گھورتے ہوئے دروازہ پٹک کر باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ روئی نہیں تھی بلکہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی، اور پھر رات کے 2 بجے وہ آہستگی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے ملازمین کو برآمدے میں سویا پا کر وہ اپنے کمرے کے پچھلے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بچپن کی سہیلی سمرا زبیر کے گھر تھی، اور نہ جانے کیسے وہ اس گھر تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس کی سمرا کے گھر میں طویل رہائش لوگوں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اب جب بھی کوئی اس گھر میں آتا عجیب اور تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھتا۔ اگر آنے والے 2 افراد ہوتے تو ان کی سرگوشی اسے بہت کچھ سمجھا دیتی۔ معروف بیٹا، تم لوگوں کے سامنے نہ آیا کرو، لوگ تمہارے بارے میں بہت مشکوک ہیں۔ ویسے بھی لوگوں کی زبانوں کو پکڑا نہیں جا سکتا، وہ خود ہی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ جس دن سے اویش عالم شاہ انہیں دبے لفظوں میں پستول اور پولیس کی دھمکی دے کر گیا تھا، اس دن سے سارے گھر والے بہت سہمے تھے۔ لوگوں کی چہمگوئیاں بڑھتے دیکھ کر سمیرا کی ماں نے اسے دبے لفظوں میں سمجھانا چاہا تھا، وہ سمجھ بھی گئی۔ رات جب وہ کمرے میں آئی تو سمیرا کو بہت پریشانی کے عالم میں ٹیلی فون کے پاس بیٹھے پایا۔ کیا بات ہے سمیرا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت پر واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں اس سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے خواہ مخواہ تکیہ درست کرنے لگی۔ کیا بات ہے سمیرا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس کے انداز پر وہ ٹھٹک گئی تھی، لیکن سمیرا نے ابھی بھی تکیہ درست کرنا نہیں چھوڑا تھا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ میں نے کیا پوچھا ہے تم سے؟ اب کی بار سنجیدہ ہوئی تھی۔ سمیرا ہونٹ کاٹنے لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ دیر قبل روئی ہو۔ عثمان کا فون تھا، اس نے کچھ سمجھتے ہوئے اندازہ لگایا تھا۔ جوابہ سمیرا کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی کہ اسی کا فون تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے نہیں، اس کی ممی نے۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی آواز کانپی تھی۔ پھر بھی کیا کہا انہوں نے؟ وہ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ نہیں سمیرا، مجھے ٹالو مت، سچ سچ بتاؤ کیا کہا انہوں نے؟ وہ اس کا محبت سے ہاتھ دبا کر بولی تو سمیرا ایک دم سے اس کے کاندھے سے لگ کر رو پڑی۔ وہ کہتے ہیں تم کب جاؤ گی یہاں سے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور معروف کو محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر کسی نے اس کے سر سے چادر کھینچ لی ہو۔ کہاں جاؤں گی میں یہاں سے؟ یہ پرائے لوگ کب تک مجھے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں بھی تو کب سے ایسے اپنا گھر سمجھے بیٹھی ہوں۔ یہ بھی نہیں سوچا کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ان لوگوں کو۔ منہ سے چاہے نہ کہیں، دل میں تو مجھے برا سمجھتے ہی ہوں گے۔ جانے کب سے یہ میرے جانے کے منتظر ہوں گے، اور انہوں نے کھڑے ہونے کی جگہ دی تو میں بیٹھ گئی، انہوں نے بیٹھنے کا کہا اور میں لیٹ گئی۔ اب بیچاروں کی کسی بھی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر، نہ کوئی سگا رشتہ نہ کوئی ناتا، صرف ایک دوستی کی بنا پر یہاں ڈیرا ڈال لیا۔ کیا سوچتے ہوں گے انکل اور آنٹی؟ کروٹیں بدل کر اس کا جسم درد کرنے لگا تھا، اور سوچے تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ لمحہ با لمحہ شرمندگی کی گہرائیوں میں گرتی جا رہی تھی۔ کروٹیں بدل کر تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اور وہ شخص جس نے مجھے یوں دربدر کی ٹوکرے کھانے کے لیے مجبور کیا، سگا ہوتا تو اپنے ہی خون کو یوں ٹھوکروں کے حوالے نہ کرتا۔
اس نے وحشت سے اپنے بالوں کو مٹھی میں بھر لیا تھا۔ پورے 19 سال بعد میرے رشتہ دار بن کر چلا آیا ہے۔ شاید ان لوگوں میں انسانیت ہے ہی نہیں۔ میری ماں سے ہر رشتہ توڑنے کے بعد اب کون سا جواز رہتا ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ شاید یہ اپنی گری ہوئی حرکتوں سے ابھی تک پیچھا نہیں چھڑا پائے۔ چھڑائیں بھی کیسے؟ جنہیں صرف مرد بننا آتا ہو، اپنا شملہ اونچا کرنا آتا ہو، بھلا وہ کیسے اپنی غلیظ عادت اور گندی حرکتوں سے باز آ سکتے ہیں؟ اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ وہ اس رات سو نہیں پائی تھی، ساری رات یوں ہی سوچتی رہی۔ جب آنکھ لگی تو سمیرا نے نماز کے لیے اٹھا دیا۔ تو تم نے یہاں سے بھی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سمیرا اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کی لسٹ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر آئی تو سمیرا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ جہاں قسمت لے جائے بیٹی، ہم بھی مجبور اور بے بس لوگ ہیں، تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہیں، جس پہ ہم شرمندہ بھی ہیں۔ سمیرا کی ماں اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی تھی۔ آنٹی پلیز، اس میں شرمندگی والی کون سی بات ہے؟ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ سگوں سے بڑھ کر کیا۔ میں چاہوں بھی تو پوری زندگی اس احسان کو نہیں اتار سکتی۔ نہ بیٹی، اسے احسان مت کہو، ہمارے خلوص اور محبت کو اس آنکھ سے مت دیکھو۔ ہم نے تمہارے لیے جو بھی کیا تمہیں سمیرا سمجھ کر کیا، اب بھی تمہیں یہاں سے جانے نہ دیتے۔ جو اگر اویش کا ڈر نہ ہوتا تو بیٹی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ وہ بہت پریشان اور غمگین لگ رہی تھی۔ جی آنٹی، میں جانتی ہوں، آپ اسی لیے تو یہاں سے جا رہی ہوں کہ وہ آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈال دے، اس نے افسردگی سے کہا تھا۔ سمیرا کی ماں نے اسے ساتھ لگا لیا۔ جب وہ ان سے علیحدہ ہوئی تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، اور جب وہ سمیرا سے ملی تو سمیرا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کے جانے تک زبیر صاحب بھی آ گئے تھے، وہ بھی اس کے جانے پر بہت افسردہ ہو گئے تھے۔ کہاں جائیں گی آپ؟ عمران کے لہجے سے بھی افسردگی ظاہر تھی۔ وہ ان سب کی محبت پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے اس سب کو ہوٹل کا پتہ دے دیا تھا۔ فی الحال وہ 2-3 دن تک ہوٹل میں رہنا چاہتی تھی اور پھر وہ کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب وہ کسی بھی صورت میں سید اویش عالم شاہ کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ جتنا وہ اسے جج کر چکی تھی، یقینا اب وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ جب وہ جانے لگی تو سمیرا کے باپ نے نہ جانے کتنے ہزار کے نوٹ اس کی ہتھیلی میں دبا دیے۔ وہ نانا کرتی رہ گئی، لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اسے ہوٹل تک چھوڑنے عمران گیا تھا۔ جب بھی اور جس وقت بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں یاد ضرور کیجیے گا۔ اس کو محفوظ کمرے تک چھوڑتے ہوئے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھی۔ اس پل اسے اپنے سگے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ہوٹل میں اس کے 2 دن بہت مطمئن اور خیریت سے گزرے تھے، لیکن تیسرے دن کو شام کے وقت جب بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ خوف کے عالم میں بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر دروازے پر زور سے ہاتھ مارا گیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے من کے ہوتے قدم دروازے کی سمت بڑھا دیے۔ نہ جانے کتنی صورتیں اور آیتیں پڑھ کر اس نے ہولے سے لوک کھول دیا۔ پھر جب ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر فکرمند چہرہ لیے عمران کو کھڑے پایا تو بے اختیار اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے کے پٹ سے الگ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ آپ نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ عمران کی آواز اسے غیر معمولی محسوس ہوئی تھی، اسی لیے وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں واش روم میں تھی۔ پھر دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ عمران کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی بھاپ گئی تھی۔ ماروک، اس شخص نے کیا کیا؟ اس کا پھر سے دل دھڑک اٹھا۔ اس نے سمیرا کو اٹھا لیا۔ کیا؟ اس کے سر پر آسمان آن گرا تھا۔ اور 1 گھنٹے کے اندر تمہیں طلب کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 1 گھنٹے سے 1 منٹ بھی اوپر ہوئی تو ہم سمیرا کو واپس اس حالت میں کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ عمران کے ایک لفظ پر اس کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے تھے۔ وہ خوف سے ہراساں ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا موت نے اسے آہستہ آہستہ جگڑنا شروع کر دیا ہے۔ ماروک، میری ماں مر جائے گی، عمران نے لب بھینچ کر کہا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ موت نے واقعی ہی ایک دن آنا ہے اور اس کا سامنا کر لینا ہی بہادری ہے۔ اس سے بھاگ کر جایا بھی کہاں جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہی بات ہے۔ وہ یہی بات سوچ کر اس کی دہلیز پر چلی آئی تھی جب وہ اور عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا، بائیں کان سے موبائل لگائے بات کرتا، دائیں ہاتھ میں پکڑا سگریٹ سے کش لے رہا تھا۔
سفید کوٹن کے کپڑوں میں اس کے چہرے کی رنگت بہت سرخ لگ رہی تھی۔ جس ہاتھ میں اس نے موبائل پکڑ رکھا تھا اس کی آستین شاید انجانے میں اس نے اوپر چڑھا دی تھی۔ السلام علیکم۔ عمران نے بہت تیش کے عالم میں اس سے سلام کیا تھا۔ اس نے فوراً موبائل سے رابطہ منقطع کیا اور سلام کا جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے جو عظیم احسان مجھ پہ کیا ہے وہ میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر جذبِ خلوص سے عمران سے کہہ رہا تھا، سمیرہ کہاں ہے؟ وہ اس کی ایسی اونچی اور جھوٹی باتیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکی تھی، اس لیے تڑپ کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جلدی بھی کیا ہے عمران، بیٹھے نا شیرو۔ ایک ہی بار وہ 3 افراد سے مخاطب ہوا تھا۔ عمران کی مجبوری یہ تھی کہ سامنے کھڑے شخص کی تحویل میں اس کی بہن تھی اور وہ اسے کسی بھی طرح الجھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے بہت ہی خاموشی سے ایک جانب پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ البتہ اس نے بیٹھنے کی زحمت نہ کی تھی اور جسے آواز دی گئی تھی وہ فوراً اندر داخل ہوا تھا۔ جی شاہ جی، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، اس نے پلٹ کر حکم دیا تھا۔ نہیں شاہ صاحب، مجھے صرف میری بہن۔ آگے وہ بات مکمل نہ کر سکا تھا کیونکہ اویس عالم نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ عمران صاحب، ہم تو دشمنوں کے بھی یار ہیں، آپ تو پھر اپنے ہیں۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر اس نے کہا تھا۔ وہ اس کی نظر پہ کھول کر رہ گئی تھی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، پہلے ان کے حوالے سمیرہ کو کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہتی تھی لیکن لہجہ کمزور ہونے کا اندیشہ تھا۔ اگر وہ اس پل نظریں اٹھا کر اسے دیکھ لیتی تو سید اویس عالم شاہ کے لبوں پر گہری ہوتی مسکان دیکھ کر شاید وہ گڑبڑا جاتی کہ وہ کچھ غلط بول گئی ہے، حالانکہ اس نے غلط کچھ نہیں بولا تھا۔ کر دوں گا، ابھی تو یہ تمہاری طرف سے نکاح میں بطور گواہ پیش ہوں گے کیونکہ فی الحال سیرداد اور سہیل خان کے علاوہ یہیں دستیاب ہیں۔ اس نے بات نرمی سے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں جھانکا تھا۔ میں نے نکاح خواہ کو بلایا ہوا ہے۔ کسی کو اس کی اطلاع کی ضرورت تو نہ تھی لیکن پھر بھی اس نے مڑ کر ان دونوں کو مشترک طور پر بتایا تھا۔ عمران اور اس نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر فوراً سر جھٹک دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب اس کی ٹانگ مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہ وہیں اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب اس کے پاس سے اٹھنا چاہتی تھی لیکن اتنی ہمت بھی نہ ہوئی تھی کہ تھوڑا سا کھسک بھی سکے۔ مبارک ہو شاہ صاحب۔ جیسے ہی نکاح ہوا اس کے دونوں ساتھیوں نے مبارک مبارک کا شور مچا دیا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سب سے گلے ملنے لگا۔ عمران نے بھی بہت تھکے ہوئے انداز سے اسے گلے مل کر مبارکباد دی تھی جبکہ وہ مبارک کا شور ابھرتے ہی دوپٹہ چہرے پر رکھ کر رونے لگی تھی۔ سہیل خان، فوراً مولوی صاحب کے گھر پورے سال کا راشن ڈلوا دو، ابھی اور اسی وقت۔ وہ حاکم تھا، کسی وقت اور کسی بھی لمحے اپنے متحدوں کو کسی بھی کام کا حکم دے سکتا تھا۔ اب بھی اس نے مولوی صاحب کی گود میں نوٹوں کی گڈی رکھ کر اپنے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا جبکہ مولوی صاحب کی آنکھیں اپنی گود میں پڑی نوٹوں کی گڈی کو دیکھ کر ادھر ادھر ہل ہی نہ سکی تھی۔ پھر وہ فوراً نوٹ اٹھا کر ہانپتے کانپتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا مولوی صاحب، کھانا کھا کر جائیے گا؟ نہیں سید صاحب، میں چلتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو لمبی حیات دے، آپ تا قیامت ہمارے سروں پر یوں ہی شفقت کا سایہ بن کر قائم رہیں، اللہ آپ کو اور دے۔ دعائیں دیتے ہوئے مولوی صاحب کی آواز کانپ گئی تھی۔ انہوں نے جاتے سمے جھک کر سید اویس عالم شاہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو ساتھ ان کا ایک آنسو بھی ہاتھ پر گر گیا تھا۔ شکریہ مولوی صاحب۔ اس نے بھی بہت عزت و احترام سے ان کے سامنے سر جھکایا تھا۔ اس کا یہ دوگلا پن ماں رخ اور شدت سے رلا رہا تھا۔ شیرداد، فوراً کھانا لگوا دو۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی اس نے اپنے دونوں خاص آدمیوں سے کہا تھا۔ وہ بھی سر ہلا کر تیزی سے دوسرے دروازے کی جانب چل گیا تھا۔ شاہ صاحب پلیز، آپ میری بہن کو بھی بلا لیں۔ عمران سے چپ رہنا محال ہو گیا تھا۔ صرف 5 منٹ عمران صاحب، پھر آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ اپنی بہن کو لے جا سکیں۔ پہلے کھانا کھا لیں۔ تم نے کہا تھا میرے آتے ہی تم سمیرہ کو ان کے حوالے کر دو گے، اب اپنی بات سے مکر کیوں رہے ہو؟ وہ اپنے آنسو روک کے بغیر غصے سے اس پر چلائی تھی۔ نہیں مکر رہا میں اپنی بات سے۔
जोज़ाए मोहतरमा, ये तो मेरे मोहसिन हैं, इनसे तो मैं धोखा कर भी नहीं सकता। आप रिलैक्स होकर बैठे, बस 5 मिनट और। उसकी बात मुकम्मल होते ही शेरदाद ने खाना लग जाने की इत्तला दी थी। उसने सर हिलाकर शेरदाद को वहां से हटने का हुक्म दिया था और फिर उन्हें उठने का कहा। इमरान तो उठ खड़ा हुआ था, लेकिन वो ढीठ बनी बैठी हुई थी। लगता है तुम्हें मिन्नतें करवाना अच्छा लगता है। उसने खुद हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा था, जिस पर मजबूरन उसे वो जगह छोड़नी पड़ी थी। अब मेरी बहन को मेरे हवाले कर दीजिए। खाना खत्म करते ही इमरान ने बहुत बेताबी से कहा था, जिस पर वो मुस्कुराया और फिर पानी पीकर मोबाइल पे कोई नंबर मिलाने लगा और चंद ही लम्हों बाद मोबाइल उसकी जानिब बढ़ा दिया। इमरान ने कुछ न समझते हुए मोबाइल पकड़कर कान से लगा लिया। दूसरी जानिब उसकी माँ बोल रही थी। वो एक बार फिर न समझी से सैयद उवैस आलम शाह को देखने लगा। समीरा का पूछो, उसने बहुत आहिस्तगी से कहा था। अम्मी समीरा, वो तो तुम्हारे घर से निकलते ही वापस घर आ गई थी। इस शाह के बच्चे ने तो झूठ बोलकर हमको डराना चाहा था। बहुत बेईमान शख्स है वो। जी अम्मी। उसने कुछ न समझते हुए मोबाइल कान से हटा दिया था। इमरान, हम भी बहनों वाले हैं। बहन की इज्जत भाइयों पे फर्ज है। हम जानते हैं बहन की इज्जत कितनी नाजुक होती है। समीरा सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी बहन है। इस पाकजात की कसम, जो मैं या मेरा कोई साथी समीरा के पास भी फटका हो, उसे हमने इज्जत से गाड़ी में बिठाया था और सिर्फ आपके घर से निकलने का इंतजार किया था, क्योंकि हम जानते थे आप सीधे मारूख के पास ही जाएंगे। और फिर समीरा को घर छोड़ दिया, सिर्फ एक भाई बनकर। उसके हाथ से मोबाइल लेकर ऑफ करते हुए वो बहुत आहिस्ते आवाज में बोला था। इमरान न जाने क्यों उसे देखे गया था, जबकि वो जो अभी तक एक ही प्लेट में चम्मचा हिला रही थी, उस शख्स की इस चालाकी पर अंदर तक सुलग कर रह गई थी। कुछ देर बाद इमरान उवैस आलम शाह से इजाजत लेकर उठ खड़ा हुआ था। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। उवैस आलम ने भी अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ था कि वो सर झुकाए वहीं बैठी रही और फिर सर तब उठाया जब इमरान ने उसके सर पर हाथ रखा था। इनके अंदाज खौफनाक हैं, लेकिन यह खुद खौफनाक नहीं। आप इनसे डरना छोड़ दें। इनका दिल बहुत खूबसूरत है। मारूख, आप बहादुर बने। शायद आपकी नानू को इतनी जिंदगी इसीलिए दी गई थी कि वो आप जैसी महफूज हाथों में पहुंच जाएं। लेकिन किस्मत में कुछ ठोकरें भी लिखी हुई थी, जिसकी बात ये वक्त मुश्किल में कटा। लेकिन अब आप कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। जैसा शाह साहब कहें वही मान लीजिएगा, कि ना आपकी दिल से इज्जत करेंगे। उवैस आलम शाह दरवाजे में खड़ा था और इमरान सरगोशी के से अंदाज में उससे कह रहा था। उसने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। जाते जाते फिर रुका। मैं आपको यहाँ तक लाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं मजबूर था, अपनी बहन को अनजाने और गैरों के कब्जे में नहीं देख सकता था, इसीलिए आपको यहाँ आने पे मजबूर कर दिया। लेकिन यकीन माने, डोंट वरी, मैं समझती हूँ सब। उसने रूंधे हुए लहजे में कहा था। इमरान बाहर निकल गया। वो फूट फूट कर रोती थी, क्योंकि इस पल उसे अपने सामने नाराज चेहरा लिए नानू, माँ और मामू नजर आ रहे थे। जिंदगी में कभी उसने कोई बुरा काम नहीं किया था जिसे उसे कभी नानू के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती, लेकिन उनकी वफात के बाद उसने ये क्या किया था? अपने मामू के कातिलों और अपनी माँ के कसूरवारों से रिश्ता जोड़ लिया। कितना बुरा किया था उसने, न सिर्फ उनके साथ बल्कि अपने साथ भी। अब उसने अपनी माँ की तरह नंगे पांव कांटों पर ही चलना था और पल पल में हर हर कदम पर लहूलुहान होना था। मेरी माँ, नानू और मामू की रूह कितनी तड़प रही होगी। वो मेरी बुज़दिली पर तड़प रहे होंगे। लेकिन नानू, आप तो जानती हैं मैं नहीं हूँ बहादुर। मुझ में दिलेरी नाम की नहीं। मैं कैसे इन दरिंदों से बच सकती हूँ? ये मुझे मामू की तरह मार देंगे। नानू मुझे माँ की तरह जिंदा लाश बना देंगे। मैं किस तरह इनका मुकाबला करूंगी? मैं क्या करूंगी? रोते उसने दरवाजे की सिमत देखा था। सैयद उवैस आलम शाह होले होले कदम उठाता उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों से तेज झरनों की तरह पानी बहने लगा था। वो लम्हा लम्हा उसकी तरफ बढ़ता रहा, शायद उसे मारने के लिए, उसे जिंदा लाश बनाने के लिए। वो उसकी तरफ आ रहा था। वो बहादुर नहीं, वो बुज़दिल थी, अपने मामू की तरह बुज़दिल, जिसने अपने हाथ बंधवा लिए थे और अपने आप को टुकड़े टुकड़े करवा लिया था। अपनी नानू की तरह बुज़दिल, जिसने अपने सगे बेटे की लाश घर आने पर भी अपने उसके कातिलों का नाम नहीं लिया था। अपनी माँ की तरह बुज़दिल, जिसे मार मार कर इस हवेली से निकाल दिया गया था
اس نے ڈر کے مارے کسی کو ایک لفظ نہ بتایا۔ اسے اپنے قریب اور قریب آتا دیکھ کر روتے روتے وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی جب وہ اس سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے نہیں نہیں کہنے کر گردن زور زور سے نفی میں ہلانے لگی تھی۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اسے جو اس شخص سے توقع تھی وہ وہی کرنے چلا تھا۔ اس کا ہاتھ بہت آہستہ آہستہ اس کی گردن کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ دائیں بائیں زور زور سے سر پٹکنے لگی تھی۔ وہ اس کی گردن کی طرف لمحہ لمحہ بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن پکڑ لیتا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ لیے، لیکن اس کا ہاتھ بھی گردن تک پہنچ آیا۔ عالم نہیں، نہیں پلیز، عالم نہیں، وہ مسلسل گردن ہلاتی چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوا تھا لیکن دوسرے ہی پل اس نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے سینے میں سر دے کر اور شدت سے رونے لگی۔ وہ اسے ساتھ لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اس کے بازو کے حلقے میں پایا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے اٹھی تھی اور اس کا بازو جھٹک دیا۔ وہ تھوڑا سا کسمسایا پھر دوبارہ سو گیا۔ وہ وحشت کے سے انداز میں سامنے لگے آئینے پہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی۔ رات وہ اپنے تمام حقوق و فرائض پورے کر چکا تھا۔ اس کے احتجاج کرنے کے باوجود اسے سامنے لگے شیشے میں اپنا آپ بہت بدصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی تیزی سے باتھ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ جب وہ باتھ روم سے نکلی تو ترچھی نگاہ کر کے اسے دیکھا۔ وہ اب بھی ایسی ہی بے خبری کے عالم میں تھا۔ وہ اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ شاہ صاحب جاگ گئے ہیں؟ وہ سامنے والے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سے آتے شیرداد نے بہت عجلت میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ شیرداد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آئے شاہ صاحب۔ ساتھ والے کمرے سے سہیل خان بھی برآمد ہوا تھا۔ شیرداد نفی میں سر ہلانے لگا۔ اتنے میں سہیل کی نظر اس پر پڑ گئی۔ آپ یہیں ٹھہریں، ابھی وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تیزی سے سہیل نے اسے ساتھ والے دروازہ کھولنے سے روکا تھا لیکن وہ اس کی بات کو سنی انسنی کرتی دروازہ کھول ہی رہی تھی جب اس کے ہاتھ پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر اسے پکڑ کر دوسری جانب لے گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں تمہیں معروف؟ اسے پچھلے صوفے پر بیٹھا کر وہ بہت نرمی سے بولا۔ وہ اس پر ایک سلگتی نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، یا ایسا کرو کمرے میں ہی آ جاؤ۔ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے گال سے جھٹک دیا۔ شیرداد کون ہے اندر؟ وہ پیچھے پلٹ کر شیرداد سے پوچھنے لگا۔ شیرداد نے اسے اندر بیٹھے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ تم چلو اندر، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ شیرداد کو حکم دیتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار بھی اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ وہ اس سے کچھ بھی کہے بغیر اس کے آگے چل پڑا۔ کمرے میں آ کر وہ خود کپڑے نکال کر باتھ روم میں داخل ہوا گیا۔ وہ بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ میں ان لوگوں سے فارغ ہو لوں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، فی الحال تم یہیں بیٹھو۔ نہا کر اپنے گیلے بال سنوارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ریسٹ واچ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ کمرے میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر کے اس کے آنسو پھر سے آنکھوں سے ٹپک پڑے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ ناشتہ اس نے نہیں کیا تھا۔ وہ اسے کہتا رہا لیکن وہ نہ مانی۔ 10-11 بجے وہ حویلی جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے بھی اس نے ایک بار کہا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جاتے ہوئے تھوڑی بہت شاپنگ کر لیں گے، تم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید لینا، پھر نہ جانے کب ادھر چکر لگے۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کرتا اپنی ہی دانش میں بول رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی سن تو رہی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ ابھی تو تم انہی کپڑوں میں چلو گی۔ وہ پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ اسے اٹھنے کا اشارہ کر کے خود سائڈ ٹیبل پر سے ریوالور اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ وہ پھر بھی سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہے چلو، دھیمے لہجے میں وہ بولا تھا۔ وہ سر اٹھا کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اویش عالم، مجھے زبردستی بیوی بنا لیا ہے، اسی پہ اکتفا کرو۔ مجھے نہ تو تمہارے خاندان سے کوئی تعلق رکھنا ہے اور نہ ہی تمہاری حویلی جانا ہے۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں جیسے آگ بھڑکی تھی۔ معروف، وہ خاندان اور وہ حویلی تمہاری بھی ہے۔ کم از کم اب تو تم لوگ اپنی عورتوں سے ایسے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ گہرے طنز سے بولی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے معروف، وہ خاندان اور وہ حویلی پہلے سے ہی تمہارے ہیں۔ وہ مضبوط اور اٹل انداز میں بولا تھا۔ جس رشتے کا تم حوالہ دینا چاہتے ہو اویش عالم شاہ، اس رشتے سے نفرت ہے مجھے۔ خاندان اور اس حویلی سے نفرت ہے مجھے۔ شدت جذبات سے اس کے چہرے کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔
اس کی شفاف آنکھوں کی رنگت بھی بدل گئی تھی۔ اگر مجھے بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو میں اس گھر میں ہی رہ لوں گی، اور اگر حویلی جانے کا کہا تو ہو سکتا ہے میری لاش تم لے جا سکو، کیونکہ میں نے موت سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ اویس عالم شاہ، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ سید اویس عالم شاہ لب بھیج کے رہ گیا تھا۔ اس نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، نہ کوئی اور بات اس سے پوچھی اور نہ دوبارہ ساتھ جانے کو کہا، بس شام کو اپنے آنے کا بتا کر چلا گیا تھا۔ شاید اس کے وہ دونوں ساتھی بھی اس کے ساتھ چلے گئے تھے، اس لیے باہر سے کسی قسم کی آواز نہ آئی۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی پڑی رہی تھی، نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا، کمرے میں پڑے پڑے ہی دن گزار دیا۔ رات کے 8:30 بجے اس کی جیپ کا ہارن بجا تھا اور پھر گھر میں آوازیں ابھرنے لگی۔ آوازیں وہی جانی پہچانی تھی، لیکن ان میں ایک آواز ایسی بھی تھی جو اسے اجنبی لگی۔ شہزاد، گھر کی ساری لائٹس جلا دو، ہر طرف اندھیرا ہو رہا ہے۔ وہ بولتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا تھا۔ اس کمرے کی لائٹ بھی بجھی دیکھی تو ہاتھ مار کر بٹن آن کر دیا۔ اسے جس طرح چھوڑ کر گیا تھا ویسی ہی حالت میں پڑی تھی۔ اسے صبح والے ہی انداز میں پڑے دیکھ کر کچھ بولتے بولتے رہ گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنے کاندھے پر سے پڑی شال اتاری تھی۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ اپنے سلام اور سوال کا جواب نہ پا کر اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کیا صبح سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ بھی آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو ذرا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ سلام بی بی۔ اندر آنے والی وہی اجنبی آواز تھی۔ اس کے سلام کا جواب بھی اس نے ہی دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے سامنے کھانا رکھ کر چلی گئی تھی تو اب کی بار سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ملازمہ لایا ہوں حویلی سے، اس نے مسکرا کر اطلاع دی۔ مجھے نہیں چاہیے، تم اسے صبح واپس چھوڑ آنا۔ کیوں؟ وہ بھوئیں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حویلی سے آئی کوئی بھی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ میں تمہیں صبح بھی کہہ چکی ہوں کہ اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، نہ میں رکھنا چاہتی ہوں۔ تم اسے واپس چھوڑ کر آؤ۔ یہ یہاں کام کرنے آئی ہے، تمہیں کون سا کچھ کہے گی؟ میرے ہاتھ سلامت ہیں، میں کر لوں گی کام۔ اس پر غصہ طاری تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، اگر چاہو تو میں شیر دلوں کو کہہ کر صبح یہیں آس پاس سے کسی ملازمہ کا انتظام کر دوں گا۔ اس نے ایک اور مصلحت کی راہ نکالی۔ نہیں، مجھے کوئی ملازمہ نہیں چاہیے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تم نے دن کو بھی کچھ نہ کھایا ہوگا، حالانکہ سہیل کھانا تیار کر کے گیا تھا۔ اب جلدی سے ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، کیونکہ مجھے بھی سخت بھوک لگی ہے۔ وہ ہاتھ مسل کر بولا، یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اطمینان رکھو، یہ کھانا حویلی کا نہیں، راستے سے پیک کرا لایا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی کو لبوں میں دبایا تھا۔ وہ مطمئن تو نہ ہوئی تھی، لیکن ہاتھ دھونے ضرور چل دی تھی۔ اگلے دن وہ ساتھ لائی عورت کو واپس چھوڑ آیا۔ شام ہی کو لوٹا تھا اور آتے ہی اسے شاپنگ کے لیے چلنے کو کہا، کیونکہ ابھی تک وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جو پہلے دن اس نے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ صبح گاؤں جانے سے پہلے وہ اس کے لیے کچھ چیزیں خرید کر خود لایا تھا، لیکن اس نے ان چیزوں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کی اس بے جا ضد پر کچھ بول نہ سکا۔ اب بھی اس نے چلنے کو کہا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کیا کہا ہے، تم نے سنا نہیں؟ وہ صبح سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا، لیکن اس وقت سخت مشتعل ہو گیا تھا۔ ہاں سنا ہے، نہیں جانا میں نے تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ جواباں وہ بھی چلائی تھی۔ یہ بے جا ضدیں کرنا تم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ سخت مشتعل ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ تم بھی تو فضول ضدیں ہی کرتے ہو۔ وہ بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ یہ تم کیوں کرتی رہتی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، تھوڑی سی عزت کر لیا کرو۔ ہاں شوہر ہو، لیکن میری مرضی کے تو نہیں۔ تو اپنی مرضی کو میری مرضی بنا لو۔ آپ کہا کرو مجھے اور اٹھو۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تمہاری منتیں کروں۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ نتیجتاً وہی تھا، وہ روتے ہوئے جا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے۔ اگلے دن وہ گاؤں گیا تو 2 دن تک واپس نہ آیا۔ اس نے اس کی غیر موجودگی محسوس ضرور کی، لیکن فکر مند پریشان نہ ہوئی، کیونکہ پہلے بھی تو اکیلی ہی رہتی آئی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا تو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اگلی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ جھٹکے سے اٹھی، اندھیرے میں کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی! اس کے لب ہولے ہولے فڑفڑا رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی ماں کے پیچھے نانو اور ماموں بھی تھے۔ اس کی ماں اور ماموں دونوں مسکراتے ہوئے خوش دکھائی دے رہے تھے، جبکہ نانو کچھ افسردہ دکھائی دے رہی تھی اور بار بار اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے رونے سے ہی افسردہ تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل
وہ سب اس کے پاس تھے اور پھر اچانک غائب ہو گئے، اور ان کے غائب ہوتے ہی وہ اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے کے لگی تھی اور اب اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ ان کو بلانا چاہتی تھی، اپنے ساتھ ہوا ظلم انہیں دکھانا چاہتی تھی، ان کے دشمنوں میں اس نے کس طرح رشتہ جوڑا ہے یہ مجبوری بھی بتانا چاہتی تھی۔ انہیں یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ وہ 19 سال بعد انہی کی طرح اس حویلی کی بادشاہوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، لیکن وہ یہ سب انہیں کیسے بتاتی؟ وہ تینوں چلے گئے تھے، اس کی آنکھ کھولتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ وہ تو اب یہاں اکیلی بیٹھی تھی، بالکل اکیلی۔ اس کے پاس اس وقت نہ کوئی اپنا تھا اور نہ کوئی غیر۔ وہ حویلی کا حاکم سید زاجد، جس نے نہ جانے اسے کون سی سزا دینے کی خاطر اس سے زبردستی بیاہ رچا لیا تھا، وہ بھی تو پچھلے 2 دنوں سے غائب تھا، اور وہ اس وقت کسی اپنے کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے تو رو رہی تھی اور ٹوٹ ٹوٹ کر رو پڑی تھی۔ روتے روتے اس نے ساری رات بتا دی تھی۔ اسے ہوش فجر کی اذان کے وقت آیا تھا، بعد میں وہ نماز پڑھ کر ان کے لیے کلام پاک پڑھنے لگی اور پھر باہر نکل گئی۔ ابھی اس نے گھر میں داخل ہو کر سامنے والی روش پر پہلا قدم ہی رکھا تھا جب وہ اسے اپنی جیپ کے ساتھ کھڑا، کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کرتا دکھائی دیا۔ چونکہ اس کی اس طرف پشت تھی اسی لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ موبائل بند کر کے گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا جب اس کی پیچھے نظر پڑی تو وہ پورے کا پورا گھوم گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باقی کا راستہ طے کرنے لگی۔ کہاں تھی تم؟ وہ اسے دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب اس نے لپکتے شعلہ جیسے لہجے میں اس سے دریافت کیا تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے ایک ہی قدم بڑھی تھی کہ اس نے بہت غصے سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دن کے 2 بجے سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، بتاؤ کہاں تھی تم؟ اس کے بازو کو ایک جھٹکا دے کر جیسے وہ دہاڑا تھا۔ تمہارے تینوں ایڈریس کے چکر لگا چکا ہوں، تمہیں تمہارے گھر میں بھی ڈھونڈا، مہوش اور سمیرہ کے گھر بھی ڈھونڈنے گیا، بتاؤ یہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ اسے ایک اور جھٹکا دیا، وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ میں نے جو پوچھا ہے اس بات کا جواب دو۔ وہ اپنی خون برساتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی سسکی نکل گئی۔ کہاں جا سکتی ہوں میں؟ اس کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہاں گئی تھی؟ اس کے آنسوؤں پہ اسے مزید تیش آیا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے میں کہیں بھی جاؤں؟ کانپتے لہجے میں وہ بولی تھی۔ تمہارے دشمنوں کے پاس تھی میں، جنہیں قتل کر کے بھی تم لوگوں کو چین نہیں آیا، جن کی روحوں کو تم اب بھی اذیتیں دیتے رہتے ہو۔ وہ روتے ہوئے چلا کر بولی تھی، نہ جانے کون سا ایسا ظلم کر دیا تھا میرے ماموں اور میری ماں نے کہ اب بھی تم لوگ ان کی روحوں کو چین سے نہیں رہنے دیتے، پل پل انہیں تکلیف اور اذیت دیتے رہنے کا سامان کرتے رہتے ہو۔ زمین پہ خدا بنے پھرتے ہو تم لوگ، نہ انہیں جینے دیا اور نہ ان کی اولاد کو۔ اس کے اس طرح چلانے پر وہ جان گیا تھا کہ وہ کہاں تھی، اس لیے گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ 2 بجے وہ واپس لوٹا تھا اور گھر کو مکمل خالی پایا تھا۔ تب وہ اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، لیکن جس وقت اس نے سمیرہ کے گھر فون کر کے پوچھا تھا تب اسے واقعی پریشانی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کی دوسری دوست مہوش کے گھر نہ صرف فون کیا بلکہ وہاں گیا بھی۔ وہ وہاں سے نکل کر اس کی نانی کے گھر گیا تھا اور پھر وہاں سے ہر اس آفس میں جس میں وہ کام کرتی رہی تھی۔ اس نے صرف ایک چکر نہیں لگایا تھا بلکہ 2 ان جگہوں پر بار بار گیا تھا۔ آج وہ گاؤں سے اکیلا آیا تھا۔ شہرزاد اور سہیل خان اس کے ساتھ نہ تھے۔ وہ اب یہاں کھڑا انہی کے آنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ اب شاید وہ ہسپتالوں کو کھنگالنے چلا تھا اور تیز تیز ہدایت دے رہا تھا کہ وہ کس کس ہاسپٹل پہنچے، لیکن جہاں وہ گئی تھی ادھر تو اس کا دھیان بھی نہ گیا تھا، ورنہ وہ اسے اسی وقت ڈھونڈ چکا ہوتا۔ جب میرے ماموں کو قتل کر دیا تھا، میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، پھر کیوں تم نے مجھے ڈھونڈا؟ کیوں مجھے اپنا ہی گھر چھوڑنے پر مجبور کیا؟ اب کون سے خون کا قرض چڑھا ہے مجھ پر کہ زبردستی مجھ سے نکاح کر کے اپنا قیدی بنا لائے ہو؟ کون سا بدلہ رہ گیا ہے میری جان پہ اویش عالم؟ اب کون سا مجھ پہ ظلم کر کے میرے بڑوں کی روح کو تڑپانا چاہتے ہو تم؟ روتے روتے وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس تمام وقت میں لب بھیجے کھڑا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ اس کے سر پر کھڑا ایک لفظ تک نہ بول سکا۔ جب وہ اچھی طرح رو چکی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں صاف کر کے اسے اندر لے گیا۔ ماروک، کیا تمہارے ننیحال میں تمہارا کوئی اور رشتہ دار ہے؟ صبح وہ ناشتے کی ٹیبل کے پاس بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے چائے پیتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔
تمہاری نانو کے کوئی رشتے دار؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ نانو بھی شاید اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کے رشتے دار تو بہت پہلے ہی مر گئے ہوں گے۔ میں نے اپنے ہوش میں کبھی ان کے رشتے داروں کو گھر آتے نہیں دیکھا، سوائے ماموں کے دوستوں کے۔ اب کی بار اس نے جواب دیا تھا۔ وہ ایک دم سے کھل اٹھا۔ تو پھر تمہارے ماموں کی وفات کے بعد تم لوگوں کے اخراجات کون اٹھا رہا تھا؟ ماموں کی اپنی 2-3 دکانیں تھیں جو نانو نے بعد میں کرائے پر چڑھا دی۔ نانو خود بھی کپڑے سی لیتی تھی۔ پھر میں بزی ہو گئی۔ پہلے ٹیوشنز پڑھا کر اپنے اور اپنی پڑھائی کے اخراجات اٹھائے اور پھر تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوست کے ذریعے جاب بھی مل گئی۔ حالانکہ ماموں کے دوست ہمارے خرچ اٹھانا چاہتے تھے، انہوں نے کافی حد تک دوستی کا حق نبھایا تھا، لیکن نانو بہت خوددار تھیں۔ انہوں نے کسی سے احسان لینے سے بہتر اپنے دست بازو پہ بھروسہ کیا اور اسی طرح ہماری اچھی بری گزر بسر ہونے لگی تھی۔ شاید اس پل وہ یہ بھول چکی تھی کہ جسے وہ یہ سب بتا رہی ہے وہ حویلی کا سپوت ہے۔ یقیناً وہ اس کی باتوں میں پھنستی جا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے سر ہلا دیا۔ تم نے کبھی اپنی زندگی میں باپ کی کمی محسوس کی؟ بہت ڈرتے ڈرتے جیسے اس نے یہ سوال مکمل کیا تھا اور وہ دیکھ سکتا تھا ایک لمحے کے اندر اندر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت اس وقت ایسی ہوتی ہے جب وہ شدید غصے میں آتی ہے، اور شاید اسی لیے وہ خاموش رہی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ اس کے پھر پوچھنے پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، نہ تو کبھی مجھے باپ کی کمی محسوس ہوئی اور نہ ہی تمہارے جیسے شوہر کی۔ وہ بولی تو اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ وہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی جبکہ وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگلے دن جب وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا وہ اس کے پاس چلی آئی۔ شام کو آؤ گے؟ کیوں؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی اس نے اس طرح نہیں پوچھا تھا۔ وہ اپنی پیشاوری چپل کی اسٹریپ بند کرنا بھول گیا تھا۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے جیسے پھر سے سن کر یقین کرنا چاہا تھا۔ آیا پہلے اس نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا؟ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اگر تم شام کو آ جاؤ تو ابھی بازار چلتے ہیں؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ نہیں، خواہ مخواہ تمہارا وقت ضائع ہوگا، تم گاؤں سے ہو آؤ۔ اگر شام کو نہ آ سکو تو کل آ جانا، میں کل خریداری کر لوں گی۔ اس کا جواب نہ صرف غیر متوقع تھا بلکہ اس کے لیے تو واقعی بے ہوش ہونے کا مقام تھا۔ اس میں وقت ضائع ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہم ابھی چلتے ہیں، میں تو پہلے ہی سے تیار ہوں، تم بھی چینج کر لو۔ وہ تیزی سے دوسرے جوتے کا اسٹریپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ وہ دراصل مجھے سمرا کی طرف بھی جانا ہے۔ وائی ناٹ؟ آج میرا گاؤں جانے کا پروگرام کینسل۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوراً فیصلہ بھی سنا دیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یا اللہ، یہ کس بات کے اشارے مل رہے ہیں مجھے؟ وہ کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھسی تو وہ حیران سا سوچتا بہت خوش لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی بہت شاپنگ کرنا چاہتی تھی، لیکن سید اویس عالم شاہ کو تو موقع مل گیا تھا۔ جس چیز کی طرف اس نے نظر کی اویس عالم نے اس پر اس کی مہر لگا دی۔ وہ نہیں کرتی رہ گئی، لیکن اویس عالم شاہ کا ہاتھ کھل گیا تھا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ تھا ہی بہت فراخ دل۔ بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ وہ اسے دوسری شاپ میں لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس کے کھلے ہاتھ اور فراخ دلی سے کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اب اس کا کچھ بھی خریدنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ بیزاری بہت واضح لکھی تھی۔ اس نے جانے کے لیے سر ہلا دیا۔ سمرا کے گھر گئے تو وہ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر چہکنے لگی۔ اویس بھائی، مجھے تو لگ رہا تھا جیسے آپ نے میری سہیلی کے آنے جانے پہ بھی پابندی لگا دی ہے۔ وہ ماروک کے گلے لگ کر اویس عالم شاہ سے جیسے شکایت کرنے لگی تھی۔ یہاں سے گئے ہوئے اسے ابھی 15 دن نہیں ہوئے اور آپ کو اس پر لگائی گئی پابندیاں بھی دکھائی دینے لگیں۔ وہ بولتا ہمیشہ تھانے دارانہ انداز میں تھا۔ اب بھی اس کی جانب سے ویسا ہی جواب آیا تو ماروک اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کیسے نہ دکھائی دے؟ اس نے مجھے کوئی فون بھی تو نہیں کیا۔ یہ شکایت تو آپ اسی سے کریں۔ وہ مسکراتا ہوا سمرا کی ماں کے سامنے سر جھکا گیا تھا۔ سمرا کی ماں سے ماروک کی اداسی چھپی نہ رہ سکی، اسی لیے جب اویس عالم زبیر صاحب کے ساتھ ڈائننگ روم میں گیا وہ اسے سامنے بیٹھا کر سمجھانے لگی۔ ماروک بیٹا، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔
ہم چاہ کر بھی اس لکھے کو مٹا نہیں سکتے۔ اگر تم نے اس شخص کے نام اپنی زندگی کر دی ہے تو بیٹا شادی شدہ زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تمہیں ان اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمان عورت جب نکاح کر لیتی ہے تو وہ اپنے لیے نہیں اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے۔ اس کی ہر خوشی اور ہر خواہش اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ان کی بات پہ وہ پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ بیٹا ہم نہیں جانتے کہ اویش عالم نے تم سے کیوں اور کس لیے شادی کی، لیکن بیٹا اب جب اس نے تم سے شادی کر ہی لی ہے، خواہ جس مقصد کے لیے بھی، تمہیں اب اسے دل سے قبول کرنا ہوگا، اسے دل سے شوہر ماننا ہوگا۔ اسی میں سب کی بھلائی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی۔ وہ اسے ایک فکر مند ماں کی طرح سمجھاتی رہی اور وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی رہی۔ آنٹی جسے چوٹ لگی ہو نا، درد وہی جانتا ہے، دوسرا تو پاس بیٹھ کر صرف مشورے ہی دے سکتا ہے۔ جسے درد ہو رہا ہوتا ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے، اور جو مجھے چوٹیں لگی ہیں میں آپ کو بتا بھی دوں تو میرے اندر کا درد آپ نہ جان سکیں گی۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر انہیں ایک ماں کی طرح فکر مند اور پریشان دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکی۔ کاش میں سمیرہ کے گھر پناہ نہ لیتی، نہ وہ اس شخص کے ہتھے چڑھتی، اور نہ میں اس کی خاطر اس کے پاس آنے پہ مجبور ہوتی۔ وہاں سے آتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے دائیں جانب بیٹھے شخص کو مسلسل کینہ نظروں سے دیکھتی رہی اور وہ شخص محسوس کر کے بھی خاموش رہا۔ نہیں پھپھو، وہ نہیں مانے گی۔ وہ اس کے لیے چائے تیار کرنے گئی تھی، واپس لوٹی تو وہ فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ وہ رکے بغیر چائے لے کر اندر بڑھ گئی تھی۔ وہ کپ میز پر رکھنے ہی لگی تھی جب اس کی اگلی بات نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھپھو، وہ تایا ابو کی طرح بہت ضدی ہے، بلکہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ آپ نہیں جانتی اسے میں نے کس طرح قابو کیا ہے۔ جانتی ہیں نا آپ، پچھلے 7-8 ماہ سے اس کے پیچھے کس طرح خوار ہوتا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے کام اس کی خاطر روک دیے تھے میں نے، لیکن پھپھو وہ بہت مشکل چیز ہے۔ میرے جیسا بندہ بھی اسے قابو نہیں کر سکتا۔ چونکہ اویش عالم کی اس کی طرف پشت تھی اسی لیے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا اور وہ اپنی ہی جون میں بولتے جا رہا تھا۔ پھپھو اپنا حق استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل تو باغی ہے نا، ابھی تو شاید اس نے مجھے اپنے دل سے شوہر مانا ہی نہیں۔ میں کیا کروں پھپھو، ابھی تو ہر کام میں اس کے ساتھ زور زبردستی ہی کرنا پڑتی ہے۔ جانتی ہیں نا آپ مجھے ضد کرنے والوں سے کتنی چڑ ہے۔ یقین مانے وہ 3 بار جی چاہا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن کیا کروں، ابھی آپ نے اسے دیکھا ہے، اگر وہ ابھی سے مر گئی تو میں تو پھنس جاؤں گا نا۔ اس کی آخری بات پر وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ تو میرا خیال درست ہے، یہ بھی مجھے مارنے ہی آیا ہے، اسے بھی بڑوں نے پڑھا کے مجھے قتل ہی کروانے بھیجا ہے، تو یہ بھی میرے ساتھ وہی کرے گا جو سید ابراہیم شاہ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا، یہ بھی ویسا ہی نکلا۔ اس کا پورا وجود کانپ گیا تھا، کانپتے کانپتے اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ پھپھو، میں آپ سے صبح بات کروں گا۔ اس نے تیزی سے رابطہ منقطع کیا تھا۔ وہ تھر تھراتی ہوئی پیچھے ہٹی اور جھٹکے سے مڑ کر دروازے کی باہر نکل گئی۔ ماں رک! اس نے پیچھے سے آواز دی تھی اور ساتھ ہی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں گھسی تھی۔ ابھی وہ دروازہ بند کرنا ہی چاہتی تھی جب اس نے درمیان میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا تو دروازہ اور فریم کے درمیان پھنسا اس کا پیر سکڑ کر رہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ شاید اس نے جوتا پہنا ہوتا تو وہ یہ چوٹ برداشت بھی کر جاتا، لیکن اب جو درد پیر کے انگوٹھے سے لے کر اس کے سر تک پہنچا تھا وہ چاہ کر بھی برداشت نہ کر سکا، اسی لیے اس نے جھٹکے سے دروازہ پیچھے دھکیلا۔ وہ گرتے گرتے بچی، کیا ہے؟ ہاں کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ وہ دانت پہ دانت جما کر اس پر چیخا تھا۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے رونے لگی۔ یہ بات بات پہ رونے کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر غصے سے پوچھنے لگا۔ میرے خیال میں یہاں کوئی میرے اور تمہارے علاوہ ہے بھی نہیں، پھر کون تمہیں کچھ کہتا ہے، کون تمہیں مارتا ہے کہ تمہاری آنکھ کا پانی ختم ہی نہیں ہوتا؟ تم اویش عالم، تم مارتے ہو مجھے، ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگایا تو کیا ہوا؟ اندر سے تو مار رہے ہو، مجھے ختم کر رہے ہو میرا اندر۔ جانتی ہوں میں تم لوگوں کو پہلے اسی طرح کرتے ہو، جسمانی نہیں ذہنی اذیت دیتے ہو، بعد میں ہاتھ استعمال کرتے ہو تم لوگ۔
وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ بکواس بند کرو۔ بکواس میں نہیں تم لوگ کرتے ہو۔ ابھی ابھی میں نے تم لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میرے خلاف محاذ بنا رہے ہو۔ تم لوگ مجھے اس طرح مارنا چاہتے ہو، تم جس طرح سید ابراہیم شاہ نے میری ماں کو مارا تھا۔ لگتا ہے اب تمہیں حویلی لے جانا ہی پڑے گا، وہاں تو میں مر کر بھی نہیں جاؤں گی۔ اویش عالم، نفرت ہے مجھے اس حویلی سے، اب دیکھ لوں گا میں تمہیں، تم زندہ جاتی ہو یا مردہ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بہت درشتی انداز میں اس کا بازو دبوچ کر اسے اٹھایا تھا۔ میں نے کہا نا، مر جاؤں گی مگر حویلی کبھی نہیں جاؤں گی۔ جباباں اس کی آواز میں بھی زخمی شیرنی کی سی دھار تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ دیکھ لینا، آج یہ تم سے سید اویش عالم شاہ کا وعدہ ہے، وہ تمہیں حویلی لے کر جائے گا اور ضرور جائے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کی کنپٹی دبائی تھی۔ کبھی نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں وہاں جاؤں گی۔ جواباں وہ بھی ڈرنے کی بجائے اتنی ہی مضبوطی سے بولی تھی۔ وہ سر ہلا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ماروق اویش عالم شاہ، شاید تم یہ ابھی تک جانتی نہیں کہ سید اویش عالم شاہ جو کہتا ہے وہ کر بھی گزرتا ہے۔ ابھی تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے۔ جانتی ہوں، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بھی اتنے ہی غصے سے بولی جتنا غصہ اویش عالم شاہ کے سر پر سوار تھا۔ یہ جو زبان ہے نا، اسے سنبھال کر رکھو، بہت چلنے لگی ہے، اور تم نہیں جانتی کہ اویش عالم کو اس کے کاٹنے کا کوئی خاص افسوس نہ ہوگا۔ اس کے منہ کو جھٹکا دے کر اس نے چھوڑ دیا۔ وہ بہتے آنسوؤں سے اسے غصے سے دیکھتی اس کے پاس سے اٹھ کر سامنے پڑے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ شاید وہ غصہ کنٹرول کرنے میں لگا ہوا تھا اور وہ اپنے آنسو روکنے میں۔ اگلی صبح وہ گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ رات وہ بار بار پچھتائی تھی کہ اسے کل کیوں روکا تھا، اسی لیے جب آج وہ گاؤں جا رہا تھا تو وہ اس کے پاس بھی نہ بھٹکی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، سمیرا کی کال آ گئی تو ایک دم سے حشاش بشاش ہو گئی۔ سمرا اسے بات کرنے کے بعد اس نے مہوش کو فون کیا تھا۔ مہوش سے بات کرتے کرتے بھی اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جب فون بند کر کے پلٹی تو گھنٹی اپنی پاٹدار آواز میں پھر سے چیخ اٹھی۔ کس سے بات کر رہی تھی جو نمبر مسلسل بزی آ رہا تھا؟ دوسری طرف والے نے سلام دعا دینے کی بجائے اس پر چڑھائی کر دی تھی۔ سوری، میں غیر مذہبی لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ دوسری طرف سے اس کا کہکا پھوٹ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر بعد اس کی سنجیدہ سی آواز آئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ادھر ہنس رہا ہوگا۔ وعلیکم السلام، فون کیوں کیا ہے؟ گھبراؤ نہیں، فون کے ذریعے تمہیں حویلی تو کھینچنے سے رہا۔ جو بات ہے کہو، ورنہ میں فون بند کر رہی ہوں۔ اس نے اس کی فضول گفتگو سننے کے لیے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا، اسی لیے فوراً تب گئی۔ او یار، تمیز سے بولا کرو، کتنی بار کہا ہے تمہیں تم کی بجائے آپ کہا کرو۔ شوہر کا اتنا تو ادب و احترام کرنا ہی چاہیے تمہیں۔ سید اویش عالم شاہ، میں ان کا ادب و احترام کرتی ہوں جو واقعی ادب و احترام کے قابل ہوں، اور ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں تمہارا ادب کروں۔ اس نے تنک کر جواب دیا تھا، کیا مرچیں چبا رکھی ہیں؟ دوسری طرف سے اس نے بڑی تشویش سے پوچھا تھا۔ وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ دوسری طرف سے کسی نسوانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سنو، پھپھو تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اویش عالم نے کہتے ہی کسی عورت کو ماؤتھ پیس پکڑا دیا تھا۔ ادھر سے جیسے ہی ہیلو کہا گیا، اس نے فون بند کر دیا۔ نہ صرف فون بند کر دیا بلکہ فون کا تار نکال کر باہر رکھ دیا۔ کل رات تم نے فون کیوں بند کیا تھا؟ اگلے دن وہ اس کے سر جا پہنچا تھا۔ تب وہ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ وجہ تم جانتے ہو، اس نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا۔ فون پر کوئی اور نہیں پھپھو تھی۔ میں نہ تو تمہاری ان پھپھو کو جانتی ہوں اور نہ جاننا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ وہ صرف میری پھپھو نہیں، تمہاری بھی کچھ لگتی ہیں۔ اگر اپنے حوالے سے کہہ رہے ہو تو زبردستی کے حوالے سے بنایا گیا رشتہ میں مان لیتی ہوں، اور اگر کوئی اور حوالہ دینا چاہتے ہو تو تم جانتے ہو میں نے کبھی سید ابراہیم شاہ کو باپ نہیں مانا تو ان کی بہن کو کیا مانوں گی؟ اس نے بنا کوئی لگی لپٹی رکھے کہا تھا، جس پر وہ تب کر رہ گیا۔ تمہارے انکار کرنے سے رشتہ ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ جب میرے پاس کوئی رشتہ ہے ہی نہیں تو میں کیسے اسے ختم کر دوں گی؟ وہ برنر بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔
حال پھپھو بہت خوش تھی کہ تم سے بات کریں گی. تمہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تم نہیں جانتی وہ کل شام سے کتنی خوش تھی کہ رات کو تم سے بات. وہ خوش تھی، میں نہیں. اگر تم ان کی خوشی کا خیال کر رہے ہو تو تمہیں میری خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور میری خواہش اسی میں ہے کہ میں حویلی کے کسی بھی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور تم مجھے مجبور مت کرو. اس نے ترشی سے اس کی بات کاٹی. تو کیا پھپھو نے تمہاری ماں اور تمہارے ماموں کو مروایا ہے جو تم اس طرح ان سے بدذہن ہو رہی ہو؟ اسے واقعی اس کا گستاخ لہجہ پسند نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے ویسے بھی وہاں کی عورتیں بھی تو اپنے مردوں سے کم نہ ہوں گی. تمہاری پھپھو بھی تو کسی کو مروا سکتی ہیں. اور ہو سکتا ہے میرے ماموں کو بھی انہوں نے ہی. چٹاخ اسے تھپڑ پڑا تھا. وہ پوری کی پوری گھومی تھی اور پھر نیچے گر گئی تھی. وہ بھول گئی تھی کہ وہ کیا بات کرنے لگی تھی. تمہیں ڈھیل دے کے میں نے بہت غلط کیا ہے. پہلے دن ہی تمہیں لگام ڈال دینا چاہیے تھا تو اچھا تھا. وہ پھنکارتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا. پیچھے وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی. باہر گاڑی چلنے کی آواز آئی تھی تو وہ تڑپ تڑپ کے رو پڑی. اور وہ اس وقت گاؤں چلا گیا تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن بھی رینگتے رینگتے اپنی منزل کو پہنچ ہی گیا. جب چوتھا دن بھی آہستہ آہستہ گزرنے لگا تو وہ اس کے دل میں پہلی بار سید اویس عالم شاہ کے حوالے سے تشویش جاگی. وہ نہیں جانتی تھی لیکن وہ اس کے لیے فکر مند ہو گئی تھی. اس کا دل عجیب وسوسوں میں گھرنے لگا تھا. اس کا بارہا جی چاہا کہ وہ اس کا نمبر ملا لے، اس سے بات کرے، اس کی خیریت دریافت کر لے. لیکن جاتے وقت اس نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اسے نہیں بھول پا رہی تھی. وہ اپنے بڑوں اور اپنے خاندان کی طرح اس پہ اپنی مردانگی ظاہر کر گیا تھا. اسے دکھا گیا تھا کہ وہ حویلی کا ہی سپوت ہے. اسی لیے بار بار جی چاہتے ہوئے بھی وہ چپ سادھ گئی تھی لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی پریشانی چھپا نہ پا رہی تھی. رات کو نہ جانے کتنی بار اس نے فون اٹھایا اور پھر رکھ دیا. اس بے چینی میں رات کے 10 بج گئے تھے اور وہ بستر پر آ گئی لیکن بستر پر بھی جیسے کانٹے اگ آئے تھے. اس نے سونے کی لاکھ کوشش کی مگر ناکام رہی. 1 گھنٹہ وہ اسی طرح پڑی رہی اور نیند اس کے پاس بھٹکی بھی نہیں. وہ زبردستی نیند لانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے زبردستی میں وہ سو بھی جاتی جو اگر فون کی گھنٹی نہ بجنے لگتی. اس نے لپک کر فون اٹھایا جیسے اسے یقین تھا کہ فون پر وہی ہوگا. دروازہ کھولو، میں باہر کھڑا ہوں. اس کے کانوں سے اس کی طرف اتنی ہی آواز ٹکرائی تھی اور وہ ننگے پاؤں باہر بھاگی تھی. وہ گاڑی اندر لا کر نہ جانے کیوں 2 منٹ تک گاڑی میں ہی بیٹھا رہا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. ٹھیک 1 منٹ بعد کمرے میں اس کی آمد ہوئی اور اس کی یہ آمد کیسے ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی. وہ اندر آ کر بھی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا اور اس کا دل دھڑکتا رہا کہ وہ بول کیوں نہیں رہا. وہ خود دوسری سمت منہ کر کے بیٹھی رہی اسی لیے چاہ کر بھی اسے دیکھ نہ سکی. پھر اس کے قدموں کی آواز آئی تھی، قریب، بالکل اپنے قریب. پھر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا. تب بھی اس نے اسے مڑ کر نہ دیکھا. ماروک. چند لمحوں بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیوں اور کیسے ہوا ہے. کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اویس عالم شاہ کبھی کسی بے وقوفی میں پڑ جائے گا. لیکن یہی سوچ مجھے لے ڈوبی اور مجھ سے بے وقوفی سرزد ہو گئی. وہ ہولے ہولے اس کا ہاتھ پہ ہاتھ پھیرنے لگا. ماروک کو اس کا لہجہ بہت تھکا تھکا سا اور شکستہ لگا. چاہ، محبت اور عشق یہ چیزیں مجھے بہت فضول لگتی تھیں. اتنی فضول کہ میں ان میں ڈوب کے رونے والوں کو پاگل سمجھتا تھا. لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ محبت کرنے والے خود پاگل نہیں ہوتے بلکہ محبت انہیں پاگل بنا دیتی ہے. نہ جانے وہ کیا کہنے کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھ رہا تھا. وہ الجھ کر رہ گئی. ماروک. اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ تھام لیا اور جب اس نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس کا دل دھڑک کے رہ گیا. مجھے دیکھو، کیا میں پاگل نہیں لگ رہا تمہیں؟ دیکھو، کیا سید اویس عالم شاہ تمہیں پاگل نہیں لگ رہا؟ اس کی آنکھوں میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ماروک؟ سید اویس عالم شاہ کی آنکھوں میں غور سے دیکھو. دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اس کی آنکھوں میں. وہ اس کا چہرہ اٹھائے کہہ رہا تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی. اس کی سرخ آنکھوں کی محبت، بے چینی، بے تابی اور اضطراب اس سے کچھ بھی چھپا نہ رہ سکا. اس نے دوسرے ہی پل
اپنی آنکھیں جھکا لی۔ بولو ماروخ، تمہیں سید اویس عالم شاہ کی آنکھوں میں کیا نظر آیا؟ بولو، اسے بتاؤ ان آنکھوں میں کیا ہے؟ وہ اسے ایک بار پھر نظریں اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گھری اس سے اپنا چہرہ چھڑوا کر اٹھنے لگی تو اس نے دوبارہ اسے پکڑ لیا۔ ماروخ، ان آنکھوں میں چھپے سوالوں کا جواب دو۔ سید اویس عالم شاہ کو ان آنکھوں کے بارے میں بتاؤ۔ اسے قرار چاہیے، اسے قرار دو۔ وہ اسے عجیب دیوانہ وار نظروں سے دیکھتا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پلیز، میں نہیں جانتی، مجھے چھوڑو تم۔ وہ اس سے اپنا آپ پھر سے چھڑانے لگی، لیکن وہ سید اویس عالم شاہ کے پنجے میں تھی۔ کیسے اپنے آپ کو چھڑا پاتی؟ نہیں بتاؤ گی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ سید اویس عالم شاہ کو محبت ہو گئی ہے۔ آج وہ کسی کے سامنے جھک گیا ہے۔ وہ اس کے قریب نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ دوسروں کو ہرانے والا آج خود ہار گیا تھا۔ ایک کمزور بزدل ماروخ شاہ سے وہ اپنی بیوی سے ہار گیا۔ ماروخ آج پہلی بار وہ ہار گیا۔ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا اپنی بیوی کے ہاتھوں تسخیر ہو گیا۔ وہ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلی چلانے لگا۔ ماروخ کو اس کا بہکا بہکا لہجہ بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ سن سکتی تھی کہ اس کے لہجے میں نمی کے ساتھ سچائی بھی تھی، اور وہ اس سچائی کو ماننا نہیں چاہتی تھی۔ ماروخ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آئی لو یو ماروخ۔ سید اویس عالم شاہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے جیسے ٹوٹ کر اعتراف کیا تھا اور اپنے گرم سیاہ ہونٹ اس کی پیشانی پر ٹکا دیے تھے۔ وہ سارا دن اندر پڑا رہا تھا اور وہ باہر بیٹھی رہی تھی۔ اویس عالم اس سے اس کا وجود مانگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر وہ کس حال میں پڑا ہے۔ اپنا کام کرتی رہی۔ رات کھانے کے وقت وہ خود اٹھ کر باہر نکل آیا۔ لباس وہ بدل چکا تھا، اب وہ قدرے بہتر لگ رہا تھا، لیکن اس کے سرخ اور سوجی آنکھیں اپنے اندر بہت سے سوال جواب لیے ماروخ کے سامنے تھیں، جنہیں وہ مکمل طور پہ نظر انداز کرتی رہی، اور اس کا یہ نظر انداز کرنا اگلے 2 دنوں تک جاری رہا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، بنا کچھ کہے، بنا اس سے بات کیے، بس خاموشی سے اپنی نگاہوں کا پیغام اس تک پہنچاتا رہا، لیکن وہ سپاٹ چہرہ لیے مسلسل اس کے پیغام دیتی نظروں کو جھٹلاتی رہی، مسلسل اس کی بے قراری سے انکاری رہی، نہ اس کو دیکھتی اور نہ اس سے بات کرتی۔ وہ سارا دن گھر پر رہتا اور وہ اس کے پاس پھٹکنا بھی جیسے گناہ سمجھتی تھی۔ اس طرح میری محبت کو جھٹلا کے کیا مل جائے گا تمہیں؟ اس رات اس نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ میں نہ تم سے محبت چاہتی ہوں اور نہ خود تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے آگ میں بجھے الفاظ نکلے تھے۔ نہ کرو مجھ سے محبت، لیکن میرے خلوص اور میری محبت کو مانو تو صحیح۔ کس برتے پہ مانوں؟ کیا میں تم لوگوں کو نہیں جانتی؟ کیا میں تم لوگوں سے واقف نہیں کہ آج ایک کے ہو اور کل دوسری کے ہو جاؤ گے؟ سید اویس عالم شاہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دے کر جیسے اسے یقین دلانا چاہا تھا۔ تمہاری فیملی کا ہر مرد شاید ایسا ہی کہتا ہے۔ وہ گہرے طنز سے بولی تھی۔ تم نے کہاں دیکھ لیا ہماری فیملی کے مرد؟ وہ جیسے گہرے دکھ سے بولا، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر کروٹ بدل گئی۔ کیا تمہیں میری محبت جھوٹی لگتی ہے؟ اس نے دوبارہ اس کا کاندھا پکڑ کر اسے سیدھا کیا تھا۔ ہاں، تمہاری محبت تو ایک طرف، تم اور تمہاری باتیں بھی جھوٹی ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہیں تمہاری فطرت میں محبت کرنا ہے ہی نہیں، تم لوگوں کا شکار کرنا آتا ہے۔ تم تو یہ بھی بھول جاتے ہو کہ کل تم نے کوئی شکار کیا تھا۔ چلا کر بولی تھی اور اس کے اندر کو چھید کر گئی تھی۔ اتنے غلط الزام مت لگاؤ۔ یہ الزام نہیں، سچ ہے۔ یہ محبت وحشت کے نقاب چہرے پہ چڑھا کر تم لوگ اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتے۔ تمہارے اندر تک کو جانتی ہوں میں، اور پھر بھی میری محبت سے انکاری ہو۔ اس نے جیسے اس کی بات پکڑی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پاگل ہو تم، پاگل، بالکل پاگل۔ وہ بے بس ہوا تھا، بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر مجھے چاہتا ہے، لیکن سمرا وہ اچھا شخص نہیں ہے، اس کا تعلق اچھے خاندان سے نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے میرے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، مجھے اپنی محبت میں پھنسا کر مجھے میری ماں کی طرح مار دینا چاہتا ہے۔ میں کیا کروں سمرا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے ہراساں کرتا ہے، اور میں ہار رہی ہوں، لمحہ بہ لمحہ اس سے ہار رہی ہوں۔ وہ سمرا کے سامنے بیٹھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور سمرا افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا غلط سوچتی ہو تم ماروخ، تمہیں تو لوگوں کو پڑھنے کا تجربہ بھی نہیں۔
میں تمہاری دوست ہوں, ہمارا تو کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں, پھر بھی مجھ پہ تم اعتبار کر رہی ہو, اور وہ جو تمہارا اپنا ہے وہ بے اعتبار ہے, اس کی محبت کو جھٹلا رہی ہو. تم نے تو صرف 19 سال پہلے کی باتیں سنی ہیں, کیا حقیقت تم نے دیکھی ہے؟ تب کیا اور کیوں ہوا, یہ بات تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ سمرا نے اس بے عقل کو سمجھانے کی صحیح کی تھی. انہوں نے میری ماں اور میرے ماموں کو بے گناہ اور بے قصور مارا ہے. اس نے وہی بات جو پچھلے 19 سالوں سے اس کے اندر تھی. تو کیا اویش عالم شاہ نے مارا ہے انہیں؟ تب تو وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا. اگر تم 1 سال کی تھی تو وہ 6-7 سال کا ہوگا. کیا تب وہ بے چارہ معصوم جانتا تھا کہ جسے مارا جا رہا ہے یا جسے مارا جا چکا ہے وہ کون ہے اور اسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ تب تم نہیں جانتی تھی تو کیا وہ جانتا ہوگا؟ سمرا نے جیسے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا تھا. اس کے بڑوں, اس میں اس کا کیا قصور؟ اگر وہ اس کے بڑے تھے تو تمہارے بھی تھے. تم پاگل ہو, نیری پاگل. کل کے 19 سال کہاں اور آج کا دن کہاں؟ ان 19 سالوں میں تمہیں کیا پتا کہ تمہارے وہ بڑے زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں؟ سمرا نے غصے سے اسے ڈانٹ دیا. ماروق پلیز سدھر جاؤ. خوش بختی بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی. ابھی بھی سنبھل جاؤ, اس کی محبت کو مان لو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی. کیسے اس کی محبت کو مان لوں؟ آیا ہے مجھے منانے, خود بھی ناراض ہو کے وہاں بیٹھ گیا ہے. جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہے مجھے کمزور کرنے کے لیے, اس نے روتے ہوئے تیزی سے کہا تھا. اور سمرا نے بے اختیار گہرا سانس لیا. تو تم مانتی ہو اس کی محبت کو؟ نہ مانوں تو کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی اور سمرا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی. نیکسٹ سین. باہر جیپ کا ہارن بجا تو اس کا دل دھڑک اٹھا. اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھتی کسی نے بیل پر انگلی رکھ دی. جیسے جیسے بیل بج رہی تھی اس کا دل بھی ویسے ہی دھڑک رہا تھا. اس کے آپ و آپ قدم گیٹ کی طرف بڑھنے لگے تھے اور پھر وہ گیٹ کے پاس جا کر رک گئی اور دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی. بیل ایک بار پھر بجی تھی. اس نے دھڑکتے دل کو سنبھالے دروازہ کھول دیا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا. السلام علیکم بی بی, مجھے شاہ صاحب نے بھیجا ہے. اس کے سامنے مودب انداز میں کھڑا سہیل اویش عالم شاہ نہیں بلکہ اس کا خاص ساتھی تھا. مجھے اندر سے کچھ کاغذات لینے ہیں, اگر اجازت ہو تو. وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا اجازت مانگ رہا تھا. اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے اندر جانے دیا اور وہ اندر چلا گیا. وہ وہیں دروازے کے پاس لگ کر کھڑی ہو گئی تھی. وہ چند منٹوں بعد ہاتھ میں کاغذ پکڑے باہر آیا. ٹھہرو. وہ باہر جانے لگا تو پھر اس نے اسے پکارا. وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگا. وہ میرا مطلب ہے شاہ صاحب خود کیوں نہیں آئے؟ نہ جانے کس طرح سے اس نے اپنی بات مکمل کی. وہ ان دنوں کچھ مصروف ہیں. سہیل خان نے سر جھکا کر جواب دیا. میرے لیے انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ جی نہیں. ہاں وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے. وہ دیکھ سکتی تھی. وہ پہلے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا اور پھر کچھ اور کہتے کہتے کچھ اور کہہ گیا. اس کے علاوہ وہ اس کے منہ سے کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی. اس کے علاوہ وہ انکار کرنے والا تھا جب اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی. سنو. جی. وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا. وہ کہاں مصروف ہیں؟ کہیں انہوں نے گاؤں میں شادی تو نہیں کر رکھی؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ شاہ صاحب اور دوسری شادی؟ وہ بہت ناممکن سی بات ہے. انہوں نے تو آپ سے شادی کسی کے مجبور کرنے پہ کی تھی. سہیل خان کی زبان تیزی سے چلی تھی. کس کے مجبور کرنے پر؟ وہ ٹھٹک کر اس سے پوچھنے لگی. وہ یہ بات آپ شاہ صاحب سے خود ہی پوچھ لیجئے گا. میں چلتا ہوں. وہ پھر رکا نہیں. دوڑنے کے سے انداز میں باہر نکلا تھا لیکن وہ اسے پھر سے پکار بیٹھی تھی. اسے رکنا پڑا. شاہ صاحب کو کہنا ان کی بیوی ان کو بلا رہی ہے. اس نے ذرا اونچی آواز میں اپنا پیغام دیا. وہ سر ہلاتا بھاگ کر گاڑی میں بیٹھا تھا. اس نے پیغام دے دیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا. وہ اس کے انتظار کر رہی تھی لیکن دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے. شاید وہ گاؤں میں بیٹھا اسے بلانے کی کوشش کر رہا تھا. اس دن وہ اپنی ماں, ماموں اور نانو سے ملنے چلی گئی. وہ ماں کی قبر پہ سر رکھ کر رو رہی تھی جب اس کے کاندھے پر کوئی بھاری ہاتھ آن ٹھہرا تھا. وہ روتے ہوئے سر اٹھا کر پیچھے دیکھنے لگی. وہ اس کا کاندھا ہولے سے دباتا اس کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنے لگا اور وہ جو کچھ دیر قبل ہولے ہولے رو رہی تھی اب اور شدت سے رونے لگی. وہ اس کا اتنی شدت سے رونا محسوس کر گیا تھا. کیسی ہو؟ کچھ دیر بعد وہ اسے گاڑی میں بیٹھا کر پوچھنے لگا تھا. آ گئی میری یاد؟ اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کا سوال نظر انداز کیا تھا. تم بھولی کب ہو جو تمہیں یاد کرتا؟ اس نے گاڑی اسٹارٹ کر لی. تو کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ میں غائب ہو کے اپنے آپ ڈھونڈ رہا تھا.
اس نے بے چینی سے اپنی تھوڑی مسلی تھی۔ ابھی تمہارے سر سے یہ محبت کا بھوت اترا نہیں؟ وہ دوبارہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ محبت کا نشہ اترنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا جبکہ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ بہت کوشش کی تمہیں بلانے کی، بہت چاہا تم سے اب محبت نہ کروں، تمہارے پاس نہ آؤں، لیکن کیا کروں، یہ دل نہیں مانتا۔ بہت ضدی ہے یہ دل۔ دل بھی تمہاری طرح ضدی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بے بسی سے بولا تھا۔ بہت مچلتا ہے، ہر وقت تمہاری راہ میں آنے کے لیے ہمکتا رہتا ہے۔ وہ چاہا اسے منا لوں، تمہاری راہ سے ہٹا لوں، لیکن میرے چاہنے یا نہ چاہنے کا اس پہ کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ یہ بھی تمہاری طرح میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا۔ وہ اضطراری حالت میں اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور وہ دانت پہ دانت جمائے آنکھیں موندے پڑی رہی۔ اس پہ وہ ایک نظر ڈال کر سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ دیکھ ہی نہ سکا کہ اس کی بند پلکوں کے پیچھے کتنا پانی اکٹھا ہے۔ شامیں اب ڈھلتی نہیں، آنچل جو تیرا سمٹ جائے۔ خواب ہمیشہ یہاں رہے، دوری رہے نہ ہوں فاصلے۔ گاڑی میں ایک دم سے پرسوز آواز گونجنے لگی تھی۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ جاگے ہیں سوئے نہیں، ایسی ہے یہ میری بے چینی۔ دن بھی وہی، راتیں وہی، سانسوں میں ہے سانسیں نہیں۔ بہت خاموشی سے آنکھوں کے پیچھے چھپا پانی گالوں پر بہہ نکلا تھا۔ اب اگر تم ملے تو اتنا یقین ہے ہنس دیں گے، اب تو رونا نہیں۔ عالم، اس کی بھیگی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ان رستوں پہ لے چلو جن پہ مجھے لے جانا چاہتے ہو، مجھے انجان رستوں پہ لے چلو۔ اس نے اپنے اندر کے درد ایک دم سے باہر نکالا تھا۔ کیا؟ سید اویس عالم شاہ کا پاؤں ایک دم سے بریک پر پڑا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ جہاں چاہو لے جاؤ۔ اس نے بہت کوشش کی وہ نہ روئے، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب ہو ہی نہ سکی، اور پھر اس کے کاندھے پہ سر رکھ کے جیسے وہ اپنا آپ کھو بیٹھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا، دوسرے سے اسے سمیٹے۔ جب گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو ٹھنڈی مست ہواؤں نے ان کا استقبال کیا۔ شام بس ہونے ہی والی تھی۔ سورج اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ رواں تھا۔ گاؤں آ گیا ہے، اس کی آواز پہ وہ اس کے کاندھے پر سے سر اٹھا کر باہر دیکھنے لگی۔ ہوا چاروں طرف پھیلے سبزے میں سرسراتی پھر رہی تھی اور سبزے کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جس طرف بھی نگاہ کی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آیا تھا۔ اس کی گاڑی ایک سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سڑک کراس ہوتی جا رہی تھی اس کے دل کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کا ڈگری کالج ہے۔ ان کی گاڑی ایک اونچی اور بڑی سی عمارت کے پاس سے گزر رہی تھی جب سید اویس عالم شاہ نے اسے بتایا۔ وہ غور سے عمارت کو دیکھنے لگی۔ جب گاڑی اور آگے بڑھی تو مین گیٹ کے ساتھ نیم پلیٹ پر لکھا سید اویس عالم شاہ بڑے بڑے شیاہ لفظوں میں جگمگا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموش ہو گئی۔ آگے چل کر اسے ایک اور خوبصورت عمارت نظر آئی۔ یہ کالج لڑکوں کے لیے ہے۔ اس نے اس عمارت پہ بھی نیم پلیٹ پر سید اویس عالم شاہ کا نام پڑھا تھا۔ بھی ایک اور لڑکے لڑکیوں کا مشترکہ کالج زیر تعمیر ہے۔ پہل یہاں کے لوگ لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا معیوب سمجھتے تھے، لیکن اب ان کے ذہن کھل گئے ہیں۔ وہ تعلیم کی اہمیت کو جان گئے ہیں۔ اسی لیے ہم نے مشترکہ کالج کا منصوبہ بنایا اور اب یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگا تھا اور وہ حیرت سے سر ہلاتی ان سیدزادوں کے ذہنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گاڑی ایک سڑک کراس کر کے دوسری سڑک پر چل چکی تھی اور پھر اس سڑک کے درمیان پہ ایک اور انکشاف ہوا تھا۔ وہ سامنے والی بلڈنگ رابعہ شاہ ہاسپٹل ہے۔ وہ اسے انگلی کے اشارے سے اس بلند و بات عمارت کو دکھا رہا تھا۔ تم نے بنوایا ہے؟ وہ گردن موڑ کر اسے پوچھنے لگی۔ نہیں، ہم سب نے مل کر، مطلب ہماری پوری فیملی نے مل کر بنوایا ہے۔ رابعہ شاہ کون ہے؟ ہماری پھپھو۔ وہ حیرت سے کنگ رہ گئی تھی کہ ان حاکموں اور سرداروں نے کیسے ایک عورت کے نام پہ ہاسپٹل تعمیر کروا دیا، حالانکہ ان جیسے نیرو مائنڈڈ لوگ تو باہر اپنی عورت کا نام تک نہیں لیتے۔ نام پہ اتنا بڑا ہاسپٹل، یہ بات اسے ہضم نہ ہوئی تھی۔ وہ مر چکی ہیں؟ اس نے بات ہضم کرنے کی خاطر اپنا سوال کیا تھا۔ نہیں، زندہ ہیں۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، لیکن اس وقت
اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا جب گاڑی ایک جھٹکے سے ایک عالیشان حویلی کے سامنے جا رکی تھی۔ آ گیا گھر، اس نے مسکرا کر کہا تو اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ چلو اترو۔ وہ خود نیچے اتر گیا جبکہ وہ اپنی طرف کا دروازہ بھی نہ کھول سکی۔ اترو نا۔ اسے اسی طرح اپنی جگہ بیٹھے دیکھا تو پھر بولا اور پھر خود اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا، لیکن وہ پھر بھی نیچے نہیں اتری تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عالم، تمہارے بڑوں نے مجھے اگر کچھ کہا تو؟ اسے اندر چھپے اندیشے اس کی زبان پہ آ گئے تھے اور وہ اس کے خوف کو سمجھ بھی گیا تھا۔ کسی میں اتنی ضرورت ہے کہ سید اویش عالم شاہ کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ کہے؟ وہ اس کے کاندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ اور اگر پھر بھی انہوں نے کچھ کہا تو تم مجھے آج ہی واپس لے جاؤ گے نا؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم پہ سید اویش عالم شاہ کی جان بھی قربان۔ اسے لگا وہ اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپا کے اسے تسلی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ آگے چل پڑا۔ اسے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھانے پڑے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے والا گیٹ کھول دیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آسمان کو دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اسے لگا وہ کسی حویلی میں نہیں، کسی محل میں آ گئی ہے۔ سامنے سفید ماربل کی لمبی سڑک بنی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں بائیں سرخ سفید پھولوں کے گلدان رکھے ہوئے تھے۔ دائیں طرف 3 فوارے لگے تھے جن کا صاف شفاف پانی ہلکے آسمانی رنگ کے تالاب میں گر رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی تالاب کے پانی میں تیرتی سفید سفید بطخیں کتنی پیاری لگ رہی تھیں۔ گھر کے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ دائیں طرف ہر رنگ کا پھول کھلا نظر آ رہا تھا اور بائیں طرف بیش قیمتی چیزیں نصب کی گئی تھیں۔ وہ اسے اندر لے گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر گھستے ہی اونچی آواز میں سلام کیا تھا اور ماں رخ نے دیکھا 13-14 افراد ایک دم پیچھے گردنیں کر کے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ماروک نہ جانے پہلے کس کی آواز نکلی تھی اور پھر سب ہی تیزی سے اٹھے تھے۔ وہ حیرانگی سے سب سے ملنے لگی تھی لیکن اس وقت اس کی حیرانگی دگنی ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس سے مل کر ہنس رہا تھا اور کوئی رو رہا تھا۔ یہ تو بالکل ابراہیم شاہ کی کاپی ہے، ایک بڑی عمر کی عورت نے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بے ساختہ کہا تھا۔ وہ اویش عالم شاہ کو دیکھنے لگی جبکہ باقی سب عورتیں نہ جانے اسے کیا کیا کہہ رہی تھیں اور لڑکیاں نہ جانے اس سے کیا کیا پوچھ رہی تھیں۔ اسے ان کے صرف ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، سنائی اور سمجھ کچھ نہ دے رہا تھا۔ دل نے دھڑک دھڑک کے شور مچا رکھا تھا اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ مکمل طور پہ کنفیوز اور بوکھلائی سی لگ رہی تھی۔ یقین نہیں تھا اویش تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ ہم نے بہت منتیں اور مرادیں مانگی تھی کہ تم اسے مل جاؤ، بہت دعائیں کی تمہارے ملنے کی، اور دیکھو ہماری دعائیں رائکا نہیں گئیں۔ آج تم سامنے ہو تو اپنی آنکھوں سے یقین نہیں آ رہا۔ رابعہ کہتی تھی کہ تم ضرور ملو گی لیکن ہمیں یقین نہ تھا۔ ایک عورت اسے اپنے بازو کی گھیرے میں لیے کہہ رہی تھی اور وہ سب کچھ سنے بغیر پریشان نظروں سے سامنے والے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا جب کل رابعہ تمہیں دیکھے گی تو خوشی سے بے ہوش ہی ہو جائے گی اور دوسرے گاؤں شادی میں گئی ہے۔ میں پھپھو کو فون کر دوں؟ ایک لڑکی جلدی سے اٹھی تھی لیکن دوسری نے کھینچ کر واپس بٹھا دیا۔ لالا نے پھپھو کو سرپرائز دینا ہے، بیٹھو آرام سے یہاں پہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رابعہ پھپھو کون ہے اور اس سے ملنے کی اتنی خواہش مند کیوں ہے، لیکن وہ یہ جان گئی تھی کہ یہاں ہر کوئی ان کا نام بہت محبت اور عقیدت سے لے رہا ہے۔ سید اویش عالم شاہ بھی تو انہی کا ذکر کرتا تھا۔ شاہ صاحب آ رہے ہیں، کسی ملازمہ نے اندر جھانک کر کہا تو وہ بے اختیار وہاں بیٹھی لڑکیوں نے اپنے سروں پر دوپٹہ ٹھیک کیے جبکہ اس کا دل کسی نے ربڑ کی طرح کھینچ کے رکھ دیا۔ نہ جانے یہ شاہ صاحب کون ہوں گے، سید اسماعیل شاہ، احمد علی شاہ یا پھر اس کا باپ ابراہیم علی شاہ۔ سوچ کے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پسینہ پسینہ کیوں ہو چکی ہے۔ دیکھنے والا صاف دیکھ سکتا تھا کہ اس کا پورا جسم پسینے سے ڈوب چکا ہے۔ اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اویش عالم روز کہتا ہے کہ تم ہمیں اپنی ماں اور اپنے ماموں کا قاتل سمجھتی ہو۔ ہم نے کہا تھا وہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے، اپنے بارے میں تمہیں اعتماد میں لے لے، لیکن وہ کہتا ہے میں اسے یہاں لا کر
لے کر آؤں گا تو آپ اسے سب کچھ بتا دیجیے گا۔ تمہارے ماموں رابعہ کی وجہ سے قتل ہوئے تھے اور تمہاری ماں کو بھی طلاق رابعہ کی ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر کہنے والے کو دیکھا تھا لیکن وہ کچھ دیکھ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ہی شاہ صاحب کی آمد کا سن کر اندھیرا چھا رہا تھا، اور اب جب سر پہ ایک اور دھماکہ ہوا تو وہ اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اس عورت کی پوری بات نہ سن سکی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ لالا، کسی نے آواز دی تھی۔ شاہ صاحب، ملازمہ باہر بھاگی تھی۔ معروف، کوئی چیخا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اویس، اویس۔ جب اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے اس کے گرد ایک ہی آواز گونجی تھی کہ اس کے ماموں کو قتل رابعہ شاہ کی وجہ سے کیا گیا تھا اور اس کی ماں کو طلاق بھی رابعہ شاہ کی ہی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ 2 منٹ تک یوں ہی پڑی رہی، کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر جب اس عورت کی آخری بات یاد آئی تو وہ جھٹکے سے اٹھی اور کچھ سوچے سمجھے بغیر واپس اویس عالم شاہ کو آواز دینے لگی۔ وہ اس کے سرہانے ہی بیٹھا ہوا تھا اور اب شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن اس کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ بوکھلا کر سیدھا ہوا تھا۔ کیا ہوا معروف؟ اویس، اویس، مجھے یہاں سے لے چلو پلیز، وہ اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ کیا ہوا معروف؟ معروف میری جان، اویس پلیز مجھے واپس لے چلو، یہ مار دیں گے مجھے اویس۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ ہوش کرو معروف، کون کہے گا تمہیں کچھ؟ وہ اسے کاندھوں سے تھام کر بولا تھا۔ معروف میں ہوں نا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ وہ اسے کاندھوں سے تھامے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ تم ڈر کس سے رہی ہو؟ تمہارے دادو، ابو یا پھر ابراہیم شاہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ مار دیں گے مجھے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل اسے اٹھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جن سے تم ڈر رہی ہو معروف، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، مر چکے ہیں وہ سب، تمہارے ماموں کو مارنے والے بھی اور تمہاری ماں کو بھی۔ وہ جو اسی کا بازو دبوچے روتے روتے اسے اٹھنے پر مجبور کر رہی تھی، ایک دم سے اس کے ہاتھ اس کے بازو پر ڈھیلے پڑے تھے۔ ہاں معروف، وہ سب مر چکے ہیں، یہاں بڑا میں ہوں اور میرے اور تمہارے چھوٹے بھائی۔ اویس، وہ ہاں معروف، وہ حاکم تھے، جابر تھے، ظالم تھے، اپنے سے کم تر لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے، لیکن معروف اللہ کو ان کا یہ غرور پسند نہ آیا۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں اپنی اپنی جانیں گنوا بیٹھے، خود کو اس دنیا کا حاکم سمجھتے تھے، لیکن حقیقی حاکم نے انہیں ان کے انجام سے ہمکنار کر دیا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی اس کے کاندھوں پہ تھے، جس میں ایک تحفظ کا احساس تھا، اعتماد کا احساس تھا۔ اس دنیا میں انہوں نے صرف تمہارے ماموں کو نہیں مارا، نہ جانے کتنے باپ بیٹے بھائی ان کی بھیٹ چڑھ گئے۔ تمہارے ماموں کو تو انہوں نے اپنی عزت کی وجہ سے مارا تھا، لیکن اوروں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، ان کا تو اتنا بھی قصور نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ مارے گئے، وہ بھی تو نہ بچ سکے۔ میرے ماموں کو کیوں مارا تھا انہوں نے؟ اور میری ماں؟ وہ رابعہ پھپھو سے محبت کرنے لگے تھے، ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، بس یہی بات ہمارے سرداروں کو پسند نہ آئی اور تمہارے ماموں کو مروا دیا۔ تمہاری ماں تمہارے ماموں کی سگی بہن تھی، پھر کیسے وہ انہیں اپنے گھر میں برداشت کرتے؟ تایا ابو تو انہیں بھی اسی وقت قتل کر دیتے جو اگر دادو اپنا دوپٹہ ان کے پیروں میں نہ ڈال دیتی۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، اسی لیے تم اور تائی اماں بچ گئیں۔ جانتی ہو بعد میں ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے اس کے کاندھوں پہ سے ہاتھ ہٹا لیے۔ دادو سائی بیمار ہوئے تو ابو اور تایا ابو کے درمیان گدی حاصل کرنے کی خواہش نے سر اٹھا لیا، اور گدی نشین ہونے کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ قدم زمین پر نہیں پڑتے۔ جب سر پر پگڑی آ جائے تو بھائی بھائی نہیں رہتا، خون نہیں رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ دادا سائیں قریب المرگ تھے، اور ابو اور تایا ابو کے درمیان چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہونے لگے، اور گدی کی خاطر تو ایک چھوٹا سا جھگڑا بھی بڑا جھگڑا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تایا ابو نے میرے ابو کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دی۔ معروف کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور قاتل کسی اور کو ٹھہرا دیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس تحقیق کرتی، میرے چھوٹے بھائی نے تایا ابو پر قاتلانہ حملہ کر دیا، اور اس حملے میں تایا ابو بھی مارے گئے۔ وہ اپنے بالوں میں
اضطرابی حالت میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ ایک گدی کی خاطر ہمارا پورا خاندان برباد ہو گیا، ٹوٹ کر بکھر گیا صرف ایک گدی نے، اور جانتی ہو وہ گدی کس کو ملی؟ اب وہ اپنی کنپٹی مسل رہا تھا۔ جو گدی نشین ہوا اس کے بارے میں تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، نہ دادا سائی نے اور نہ کسی اور نے۔ جنہیں گدی پہ بیٹھایا گیا وہ رابعہ شاہ تھیں، ہماری پھپھو، جنہوں نے عبداللہ کے قتل کے بعد خود کو زندہ لاش بنا لیا تھا۔ نہ جانے کتنے رشتے ان کے آگے، کتنی خواہشیں ان کے سامنے آئیں، لیکن انہوں نے اس دنیا سے ہی رشتہ توڑ لیا اور گوشہ نشین ہو گئیں، صرف اور صرف عبداللہ کی خاطر۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھیں۔ تائی اماں کو بھی جب طلاق ہوئی تو وہ روئی تھیں، وہ ان کو بھی بہت چاہتی تھیں، انہوں نے ہی مجھے تمہیں ڈھونڈنے بھیجا تھا، میں ان کے کہنے میں آ کر تمہیں ڈھونڈنے لگا اور خود گم ہو گیا۔ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا تو وہ روئی روئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر انہیں اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اگلے دن اس نے گھر کے تمام افراد سے مکمل تعارف حاصل کر لیا تھا، بلکہ گھر کے آدھے افراد کے نام بھی ازبر ہو گئے تھے۔ اس کی سوتیلی ماں بھی اس سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھی اور ان کے دونوں بچے بھی صبح سے اس کے آگے پیچھے آپی آپی کا راگ الاب رہے تھے۔ سید اویش عالم شاہ کی والدہ اور بہنوں نے بھی اسے جیسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا، اور گھر کے تمام لڑکے بھی کتنی عزت دے رہے تھے اسے بھی اور گھر کی دوسری عورتوں کو بھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ حویلی ابھی بھی 19 سال پہلے جیسی ہے، اب اپنی سوچ پر پچھتا رہی تھی۔ پھپھو، انہیں پہچانا کون ہے یہ؟ اویش عالم شاہ نے رابعہ کو بازو کے گھیرے میں لے کر اس کے پاس لایا تھا۔ پھپھو نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سنجیدہ صورت بنا کے سید اویش کو، ماروخ ماروخ، انہوں نے پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا، اور بتاتے ہوئے ان کی آواز کانپی تھی۔ ان کے اتنی جلدی پہچان لینے پہ ماروخ حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی، اسی لیے وہ مسکرانے لگی۔ اس کی اس مسکراہٹ اس وقت سمٹ گئی جب رابعہ شاہ نے روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے معاف کر دو ماروخ، پھپھو، مجھے معاف کر دو ماروخ، مجھے معاف کر دو۔ پچھلے 19 سالوں سے میں معافی مانگ کے تڑپ رہی ہوں، اب میری اس تڑپ کو ختم کر دو۔ پھپھو پلیز ایسا نہ کریں، میں ہی تو قصوروار ہوں، تمہاری بھی اور تمہاری نانو کی بھی۔ صرف اپنی اور اپنے دل کی پرواہ کی، کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ پچھلے 19 سالوں سے اپنے رب سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے جب تک تم اور نانو مجھے معاف نہیں کرو گے میں سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ مجھے معاف کر دو ماں۔ پھپھو، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ میں تو احمق تھی، اسی لیے انسانوں کو الزام دیتی رہی، بھلا کوئی معین عمر سے زیادہ جی سکتا ہے؟ اللہ جس وقت حکم کرے انسان کو جانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ قتل ہو کر جائے یا بیماری سے مرے، اپنے مقررہ وقت پر ہی مرتا ہے۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ ہمیشہ حویلی والوں کے لیے بد دعائیں ہی منہ سے نکالتی رہیں، کبھی دعا کے لفظ اس گھر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس نے روتے ہوئے رابعہ شاہ کے ہاتھ چومے تھے تو رابعہ شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سید اویش عالم شاہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ آج اسے اپنے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا یہاں عورتوں کو روتے اور کرلاتے ہی دیکھا تھا۔ بہت چھوٹا تھا جب اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ یہاں کی عورتوں کو اس کا جائز حق ضرور دلائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب پگڑی اس کے سر پر رکھی جانی تھی اس نے اپنی پھپھو کو گدی پہ بیٹھا دیا۔ بعد میں اس گھر کی ہر عورت کو اس نے اس کا حق دیا تھا اور دلایا تھا۔ اپنے گاؤں میں عورتوں کے لیے اسکول بنوایا، کالج قائم کروائے، عورتوں کے لیے ہر سہولت فراہم کی۔ آج اس کے خاندان کی کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو پڑھی لکھی نہ ہو۔ اس کی اپنی چھوٹی بہن بی ایڈ کر رہی تھی اور بڑی ڈاکٹر تھی۔ اس نے پہلے اپنے گھر کو سنوارا تھا اور پھر اپنے گاؤں کو۔ آج اس نے اپنے خاندان کو ایک اور خوشی دے دی تھی۔ یہی اس کی محنتوں کا نتیجہ اور انعام تھا۔ وہ جتنا خوش اور مطمئن ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ سمیرہ، مجھے اپنا آپ مل گیا ہے، مجھے میرا اصل مل گیا ہے۔ میں شاکی تھی نا کہ میرا کوئی نہیں، تو تم آ کے دیکھو یہاں، جس طرف نگاہ کرو گی وہاں میرے اپنے ہوں گے۔ اویش کی ماں تو سگی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں۔ پھپھو بھی ایسی ملی ہیں کہ ان پہ جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔
تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے کتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ سید اویش عالم شاہ اندر داخل ہوا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں تو اب سوچ رہی ہوں کہ کاش اویش سے پہلے میں مل لیتی۔ بکواس بند کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہائے، ادھر سے سمیرہ نے کیا کہا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ میں اسے ظالم سمجھتی تھی، لیکن جب سے اس سے محبت ہوئی ہے اس کے اندر تک کو جان گئی ہوں۔ پہلے تو میں نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب محبت کا مزہ چکھا ہے تو میرا دماغ ٹھکانے لگ گیا ہے۔ وہ بہت اچھا ہے سمیرہ، وہ تو محبت کے قابل ہے اور میں پگلی اسے۔ بیگم صاحبہ بس کیجیے، کچھ باتیں ہمارے لیے بھی رہنے دیں۔ وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی جب اس نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر رکھ دیا۔ جو باتیں میرے سننے کی ہیں وہ کوئی اور سن رہا ہے۔ کتنا برا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولا تو اس کی آنکھیں خود بخود جھک گئیں اور آنکھوں پر پلکوں نے پردہ ڈال دیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنی آنکھوں کو ہی چھپا لو۔ وہ اس کی تھوڑی سی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اٹھا کر بولا، یار میں ذرا لیٹ پہنچا ہوں۔ یہ جو تم ابھی سمیرہ سے میرے بارے میں باتیں کر رہی تھی وہ میں نے سنی نہیں، ذرا پھر سے دہرا دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے شرارت سے بولا تھا، وہ تو میں جھوٹ بول رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی بولی، کیا؟ اس نے جھٹکے سے اپنی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے نکالی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس کی شرارت سمجھ گیا۔ اپنی سہیلی سے ایسا جھوٹ کیوں بول رہی تھی تم؟ وہ اس کے لیے کہ اگر زیادہ سچ بول دیتی تو آپ خواہ مخواہ خوش فہم ہو جاتے۔ اس نے جیسے جھٹکا لگا۔ ہاں، اور اب جلدی سے مجھے یہ چوڑیاں پہنا دیجیے، ابھی تک یہیں پڑی ہیں۔ وہ چوڑیاں اٹھا کر اس کے سامنے لے آئی، لیکن اس نے چوڑیاں واپس رکھ دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یار یہ ٹوٹ جائیں گی، صبح پہن لینا۔ اویش، وہ اس کی گرفت سے نکلی لیکن پھر پکڑی گئی۔ سو دس از دی اینڈ آف دس بیوٹیفل ناول۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔